Assalamu alaikum class. So today we are going to start with chapter 4, prohibition of riba in the Quran and Hadith. आप में से आप दोनों ने तो वो निबाफ का कोर्स किया होगा. Okay, ठीक है. So you have well knowledge about that. ठीक है. So if you can help me out anywhere, जहाँ पर आपका कोई knowledge मेरे से better हो, आपको better example दे सकते हो, तो you will share it with me during the class. फिलहाल हम प्रोडक्ट्स पे तो नहीं जा रहे, हम रिबा की डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो प्रोहिबिटेशन जो है रिबा की, होली कुरान में इट्स नॉट लाइक के सडनली कह दिया गया ओके रिबा इज प्रोहिबिटेड. ग्रेजुअली आई है. पहली जो आयत है उसके अंदर एक वट एवर वी कैन से डिसलाइकिंग शो की गई है, लेकिन वहां एक्चुअली जिस रिबा का जिक्र है वो रिबा नहीं है जिसको हम आज रिबा समझ रहे हैं, क्योंकि अरेबिक इज अ वेरी यू कैन से रिच लैंग्वेज. सो वहां पर जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो कई मीनिंग्स डिराइव किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो लोग उस वक्त दे डिड अंडरस्टैंड दिस. सो जो फर्स्ट मीनिंग है ये एग्जैक्ट रिबा को डिनोट नहीं करता, ये बेसिकली कोई गिफ्ट्स या बेसिकली किसी को कोई इंक्रीज्ड अमाउंट देने को रेफर कर रहा है. देन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर जो बैंकिंग रिबा है, और फाइनल जो रेवोल्यूशन आती है वो सूरह बकरा के अंदर आती है, जिसके अंदर प्रॉपर बैंकिंग रिबा को उशरी को हम देखते हैं. उसके ऊपर आपकी जो है डिक्लेरेशन आ रही है. एक चीज तो ये, दूसरा ये कि ये इस सीक्वेंस में भी होली कुरान में अवेलेबल नहीं है जिस सीक्वेंस में रिवील हुई थी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ मक्का के अंदर रेवोल्यूशंस आई हैं, कुछ आगे मदीना के अंदर रेवोल्यूशंस आई हैं, तो जो फाइनल प्रोहिबिटेशन हुई है वो मदीना में जाकर हुई है. और जो बेसिकली जो और स्पेशली मदीना में भी नहीं, बेसिकली जब मदीना से मक्का आ गए थे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो चुका था, ताइफ वाले बेसिकली आए थे सरेंडर करने के लिए, तो उस वक्त ये जो है बेसिकली रेवोल्यूशंस आई थी जहां पर बड़ा क्लियरली रिबा को बैन कर दिया गया था. सो विल स्टार्ट विद दी वंस इन दी सीक्वेंस. लेकिन अब जैसे कि आप देखेंगे जो लास्ट रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले होली कुरान के अंदर आती है सूरह बकरा के अंदर, जबकि जो शुरू की रेवोल्यूशंस है ये काफी आगे जाकर आती हैं होली कुरान के अंदर. ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में कि फिका इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई एक इंडिविजुअल बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि पूरे कुरान पाक में से अपने एक सर्टेन इशू से रेलेवेंट सारी की सारी रेफरेंसेस ढूंढे, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन देखे और उसके ऊपर डिसाइड करे कि अब मुझे क्या डिसीजन करना चाहिए. So the first revolution was Surah Al-Rum, verse 39. Whatever riba, increased amount you give, so that it may increase in the wealth of the people, it does not increase with Allah. And whatever zakah you give, seeking Allah's pleasure with it, it is multiplied by Allah. And it is such people who multiply their wealth in real terms. In this surah, basically ये मक्का की surah है. बेसिकली ये सूरह रिबा को प्रोहिबिट नहीं कर रही, ठीक है. दिस सूरह डज नॉट प्रोहिबिट रिबा डायरेक्टली as explained by some commentators of the Holy Quran, but it simply says that riba does not increase with Allah and it carries no reward in the hereafter. जबकि अगर आप ज़कात देते हैं, चैरिटी देते हैं, तो दिस इज एन एक्चुअल इंक्रीज इन वेल्थ, जिसको अल्लाह ने कहा कि ये एक्चुअल इंक्रीज इन वेल्थ है इन रियल टर्म्स, कि ये है आपकी वेल्थ के अंदर इंक्रीज जो अल्लाह के पास आपको ज्यादा प्रोमिनेंट कर रही है, ठीक है. So on the other hand, giving out charity is a greater gesture, one that Allah appreciates. Sorry. In this word, the word riba does not mean interest or usury, but the word riba here means a gift offered by someone to a person with the intention that the latter will give a better or a greater or a better gift or benefit to the former. ये बहुत कॉमन है कि आपने किसी को गिफ्ट दिया क्योंकि वो मुझे या तो बेटर गिफ्ट देगा, या फिर स्पेशली हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस होती है कि किसी से आपने कोई काम करवाना तो आप उसको एक अकॉर्डिंग टू द काम गिफ्ट उस लेवल का दे देते होते हैं. सो ये उस गिफ्ट की बात हो रही है. एंड अगर इसको हम उशरी भी लें, देन देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोहिबिटेशन अगेंस्ट दिस रिबा इन दिस वर्स, ठीक है. अगर हम इसको उशरी या रिबा के कॉन्टेक्स्ट में भी ले लें तो भी इस वर्स के अंदर कोई स्पेसिफिकली रिबा को बैन नहीं किया गया. Then comes in the second revolution, ये भी मक्का की ही है. सूरह अल-निसा के अंदर है verse 161. And for their charging riba, ushri or interest, while they were forbidden from it, and for their devouring of the properties of the people by false means, we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment.
The ayah was revealed before the 4th year of Hijrah. It was revealed in answer to the argumentation of the Jews who came to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him to bring down a book from the heavens like the one given to them, to their prophet, basically Moses alayhi salam, Musa alayhi salam को जो book दी गई थी, उसी तरह से एक book ये Jews ने claim किया था, जिसके आंसर में ये revelation आई है. Again sorry, correction, this was Madani verse, ठीक है, this was not revealed in Makkah. ये 4th year of हिजरा के पहले आई है कहीं. बिकॉज ज्यूज का जब भी जिक्र आता है तो वो यूजुअली मदीना के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो मक्का के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि मक्का में एज सच ज्यूज नहीं थे. ज्यादातर ये जो ट्राइब्स थे ये मक्का के मदीना के अंदर थे. रिबा इन दिस वर्स अनडाउटेडली रेफर्स टू इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पर क्लियर इंटरेस्ट की बात हो रही है और ये ज्यूज से ही रिलेटेड जिक्र आ रहा है. It lists the evil deeds of the Jews and mentions that they used to take riba, which was prohibited for them. However, from this verse, we cannot ascertain that it was also prohibited for Muslims. ठीक है, तो Jews को रिप्लाई क्योंकि किया गया कि उनको जब मना किया गया तो उन्होंने फिर भी रिबा लिया, तो वो किस हैसियत से आपसे क्लेम करते हैं, वो किस मुंह से आपसे क्लेम करते हैं आके. लेकिन इससे ये जरूर इन्फर किया जा सकता है कि चाहे मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई हो ना रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन दिस इंप्लाइज कि मुस्लिम्स के लिए भी कोई अच्छी चीज नहीं होगी, प्रेफरेबल चीज नहीं होगी. दिस वुड नॉट बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द मुस्लिम्स. अदरवाइज आखिर ज्यूज को क्यों इसके ऊपर कंडेम किया जाता, कि उन्हें मना किया गया तो वो फिर भी लेते रहे, तो उनको कंडेम इसीलिए किया गया क्योंकि ये मुस्लिम्स के लिए भी उतनी कोई अच्छी चीज नहीं है. देन द थर्ड रेवलेशन जो सूरह अल इमरान के अंदर आई है, आल इमरान के अंदर 130 से 132 वर्स के अंदर, O you believe, do not eat up the amounts acquired through riba, interest doubled and multiplied. Fear Allah so that you may be successful, and fear the fire that has been prepared for the disbelievers. Obey Allah and the messenger so that you may be blessed. Again, ये second year after hijrah की है, ठीक है, sometime after the second year of hijrah. और ये basically बैटल ऑफ ओहद जो हुई थी, ये उस टाइम के प्लेस की है, ये क्योंकि ये सेकंड ईयर ऑफ हिजरा के अंदर ही आया है, उस टाइम के करीब की रेवोल्यूशन है. ये क्लियर प्रोहिबिटेशन है मुस्लिम्स के लिए अबाउट टेकिंग रिबा. ठीक है, अगेन इसके अंदर ये जो डबल्ड एंड ट्रिपल्ड जो मल्टीप्लाइड है, ये भी रेफरेंस इसी के अंदर आती है, जिससे वो डिराइव थी कॉनोटेशन के शायद बैंकिंग इंटरेस्ट के ऊपर रिबा की पाबंदी नहीं आती. ये जो हाउस लोन लेते हैं, क्योंकि ये भी एक चलता रहा है इसके अंदर के जो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए लोन लेते हैं, उसके ऊपर बेसिकली रिबा को मना किया गया, और उसके ऊपर जो डबल्ड और ट्रिपल ले रहे होते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर भी और इंटरेस्ट दें अगर लेट हो रहा है, या तो उसकी पाबंदी है. जबकि एक्चुअली बैंकिंग इंटरेस्ट के ऊपर इजमा है कि बैंकिंग इंटरेस्ट की भी पाबंदी है. सो इसी वर्ष से वो जो कंफ्यूजन है वो डिराइव्ड है कि डबल्ड और ट्रिपल्ड और जो बेसिकली डोमेस्टिक यूज के लिए लोग ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लगता है वो इंटरेस्ट है, वो रिबा है, वो इश्ती है. जबकि जो अब उलमा का इसके ऊपर इजमा है वो यही है कि ये तमाम इसी के अंदर उशरी के अंदर रिबा की डेफिनेशन में आएंगे. The reason behind this first revolution was that the invaders of Makkah had financed their army by taking unsecured loans to arrange arms against the Muslims. और अब इस वक्त ये खतरा हो गया था कि शायद मुसलमान भी वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए लोन ले लें, उधार ले लें इंटरेस्ट के ऊपर, टू गो टू वॉर. तो इस चीज से रोकने के लिए ये रेवोल्यूशन रिवील आई थी कि ओके आप वॉर पे जाने, लेकिन आप लोन लेकर रिबा यूज करके वॉर पे नहीं जा सकते. फोर्थ रेवोल्यूशन सूरह अल बकरा के अंदर, जो मैंने बताया था ये सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है और बड़ी थॉरो जो कुरान पाक के अंदर इंटरेस्ट रिलेटेड बात आई है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आई है. वर्स 275 से वर्स 281, यहाँ मैं दो तीन चीजें डिटेल से ये डिस्कस करने से पहले क्लियर कर दूं. एक चीज, जब हम इस्लामिक बैंकिंग पढ़ा रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर हम किसी भी तरह से कन्वेंशनल बैंकिंग को मॉक नहीं कर रहे होते, ठीक है, या किसी ने अगर कन्वेंशनल बैंकिंग में काम किया हम उसको मॉक नहीं करते. मैंने ये चीज फील की है कि जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली बैचलर्स के, अगर किसी के कोई पेरेंट्स या कोई फैमिली वाले बैंकिंग कर रहे हैं या किसी फ्रेंड्स को पता है ना, तो अब वो बाकायदा एनॉयड होंगे उस क्लास के अंदर. और रीजन इज सिंपल कि बाकी क्लास वाइज उनको तंग कर रहे हो, तो मैं उनको बड़ा क्लियरली मेंशन ये क्लियर कर देता होता हूँ कि हम शरिया पर्सपेक्टिव में सारी बात आपको बता रहे हैं, एंड डू नॉट बी अ जज ऑफ द अदर पर्सन. हो सकता है वो दिल में बहुत बुरा समझता हो सकता हो दे आर फाइंडिंग अनदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और हो सकता है वो उस कन्वेंशनल बैंकिंग मॉडल को स्टडी करके कल को एक बेटर मॉडल ले,
جیسے کہ ہم اگین ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وی آر ناٹ کنسرنڈ ود آور اون لائف، وی آر کنسرنڈ ود ادرس. تو ہم دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرنے کا طریقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں which is again a very big sin. تو اپنی ذات سے، اپنے نفس سے کسی اور کو محفوظ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے. یہ میں بڑا کلیئرلی کلاس کو بتا دوں اور ریکارڈنگ ہونا اس لیے میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں. سو ایک یہ کہ جو بھی یہ سن رہے ہوں گے ان کے لیے یہ کہ کوئی کسی کو اگین اس کے پر ٹیز نہ کرے. سیکنڈلی، اب جیسے کہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا طائف کے اندر. آپ پر افغان ہم تو بہت ساری سنتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کھجور کھانا سنت ہے، بٹ نو بڈی گوز ود دس کہ شیب ابی طالب کے فاقے بھی تو سنت میں آئے. آپ نے وہاں پر پتے جڑیں سب کھانے پڑے تو وہ بھی سنت ہے. سملرلی آپ کو طائف کے اندر پتھر پڑے وہ بھی سنت ہے کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کی، وہاں پر طائف میں آپ کو پتھر پڑے تو وہ بھی سنت ہے. اس کو تو ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو وہاں پر بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا طائف والوں کے لیے بد دعا کر دی؟ فرشتہ آیا پوچھنے کے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ حکم دیں تو I'll crush them between these two mountains. آپ کا جواب یہی تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی فیوچر جنریشنز میں سے کوئی اسلام لے آئے. سو آپ نے ان کے لیے دعا کی الٹا. سو بیسیکلی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. لیکن ایک چیز کنونشنل کے کانٹیکسٹ میں بتا دوں، ہم جو چیز غلط کر رہے ہوتے ہیں، اگین ایڈوائس میری ہے، کسی مفتی صاحب کا، ایک ویسے مفتی صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، اس کے پر ان کا اوپینین یہی تھا، لیکن سٹل کسی مفتی صاحب سے آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اپون کہ جب ہم اسلامک بینک کی جگہ ایک کنونشنل بینک میں جاتے ہیں، وہاں اگر ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک چیز آتی ہے کہ جی اٹ از دی سیم، اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ دے آر دی سیم. ویل انفارچونیٹلی دے آر ناٹ دی سیم. لیکن یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ اسلامک بینکنگ 100% پیورلی اسلامک ہے. بینگ آ کرٹک، تو میں کیونکہ بڑا کرٹیکلی اسلامک بینکنگ کو اسٹڈی کر رہا تھا کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹس کو آگے بتانا ہوتا ہے، تو مجھے اس کے ماڈلز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور مل جاتی ہے جس کے پر مجھے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں کے پر جسٹیفیکیشن بھی بڑی اچھی مل جاتی ہے، جیسے کہ لون ڈیفر ہو رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، تو عام طور پہ ہمارے ہاں تو کوئی پیمنٹ ہی نہیں کرے گا کبھی دوبارہ. اسے پتا جی میں سال بعد پیمنٹ کروں یا 100 سال بعد کروں، کرنی وہی 1 لاکھ کی ہے نا، میں 100 سال بعد کروں گا، میں آج کیوں پیمنٹ کروں؟ کوئی نہیں کرے گا. اس کے پر ان کو جو فائن وغیرہ کا ایشو ہے وہ سارا، اسی لیے ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر بڑا ہی ایک مجبوری ہے اور مجھے اس کا کوئی الٹرنیٹ سولوشن نہیں ملا. لیکن کچھ جگہ ایسی جہاں مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس کا کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ ہو سکتا تھا. بٹ اگین شریعہ اسکالرز نے، مفتیان نے اس کے اوپر کیونکہ فتویٰ دیا ہوا ہے، بینک کو پرمیشن دی ہوئی ہے، تو ایٹ لیسٹ آن دی پارٹ آف دی کنزیومر، وہ جو آپ لون اگر لے رہے ہیں یا آپ ایز اے ڈپازیٹر جا رہے ہیں تو اس کے اوپر، اس کے پارٹ کے اوپر، یا ایون آپ جاب کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی آپ کے اوپر ایشو نہیں آ رہا، کیونکہ کسی نے اس کو فتویٰ دے کر کلیئر کیا ہے کہ یہ چیز اسلامک ہے. جس کے اوپر میں تقریباً ہر بار نباف کانفرنس میں جو آخری ڈے کے اوپر وہ اسٹیٹ بینک سے بندہ بلاتے ہیں، اس سے میں ہر بار پوچھتا ہوں کہ ویئر آر دی انڈیپینڈنٹ شریعہ اسکالرز ان دیز بینکس، کہ جو بھی شریعہ اسکالر آپ کے پاس ہوتا ہے وہ یوزلی بینک پے کر رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ہوگا تو ہم زیادہ اس کے اوپر ریلائی کر سکیں گے. لیکن اب جو سسٹم ہے کافی امپروو ہو رہا ہے، جیسے کہ انٹرنیشنل آئی او ای کے اسٹینڈرڈز آ گئے ہیں، اس کے اندر انٹرنیشنل شریعہ اسکالرز کی بیسیکلی اوپینینز ہیں. بٹ اسٹل ابھی جب میں کیونکہ سیشن اٹینڈ کر رہا تھا، ابھی کل ہی ختم ہوا ہے، اس کے اندر بھی مجھے کچھ پوائنٹس تھے جن کے پر ڈاؤٹ تھا. پرابلم یہ ہے کہ وہ آنسر نہیں کرتے، وہ اس کو گھما جاتے ہیں بات کو، وہ اس کو اس طرح سے آنسر نہیں کرتے جس پرسپیکٹو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس بات کو چینج کر جاتے ہیں. تو بیسیکلی بینک اپنا بینیفٹ زیادہ لے ہی رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں. لیکن پھر بھی اگر اس سارے کو جو آگے میں آپ کو سورہ سنانے جا رہا ہوں اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو سٹل ایک کنزیومر کے لیے بیٹر ہے، کیونکہ شریعہ ایک اسکالر نے اس کو سٹیمپ کر دیا ہے کہ یہ شرعن طور پہ الاؤڈ ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا اس کے اندر کوئی ایز سچ کنسرن نہیں ہوگا. اگین کنونشنل سے پھر بھی بہتر ہی رہے گا. انفارچونیٹلی کنونشنل از کنونشنل، اللہ نے برا سمجھا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلامک کی طرف شفٹ، اور شاید کل کو اگر زیادہ لوگ شفٹ ہو جائیں تو یہ 100% اسلامک ہو جائے. آئی ڈونٹ سے کہ ہر بینک ایسے ہی ہے، ہر بینک کی اپنی پالیسیز ہیں، ہر بینک کے اپنے پروڈکٹس ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. لیکن میں جتنا اس کو ان ڈیپتھ دیکھتا ہوں، سم ویئر کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی مجھے مل جاتی ہے جس کے اوپر مجھے ہوتا ہے کہ یہ جو اسلامک پرسپیکٹو ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا مولڈ کر کے کہیں نہ کہیں لے کے جا رہے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
کیونکہ اگر ایک گائیڈ لائن ہمیں دی ہوئی ہے تو ہم اس کو بالکل تھن لائن کی طرف نہ جا کے بالکل اس کے ایج پہ چلے جائیں. ہم یہ ہولی قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی ہدیں ہیں, ان کے قریب مت بھٹکو. تو بڑا کلیئر ہے کہ جو بالکل ہم اس کے ایج تک لے جاتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ اس ایج پہ پہنچا جہاں ہمیں یہ بھی نکلتا کہ یہ اسلامک سے باہر تو نہیں نکل گئی, وہ نہیں کرنا چاہیے. شریعہ اسکالرز ہیں اسٹل, میں اس کے اوپر آرگو اسی لیے نہیں کرتا کیونکہ آئی ایم ناٹ اے شریعہ اسکالر, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک بینکنگ کا, فائنینس کا. سو میں اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی ایز اے کامن مین جس کو تھوڑا سا نالج ہے اسلامک پروڈکٹس کا, اور ہم نے کچھ اسکالر سے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے, ہمیں کچھ ایریاز میں ریزرویشن ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر ان کو بینک اگین اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے, بڑا کلیئر, اس کو تو باقاعدہ فقہ کے اندر بھی بڑا پاپولر یوز کیا جاتا ہے کہ اگین کسی چیز نے کچھ کیا تو پہلے اس کی انٹینشن دیکھی جائے گی. تو اگر کوئی بینک ایسا ہے جو کہ اچھی انٹینشن سے یہ کر رہا ہے, ہم ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جانے کو میں بھی ایگری کروں گا کہ ٹھیک ہے اس کی انٹینشن, کیونکہ اسلامک بینکنگ میں ہم نے یہ لاسٹ پیچھے سیشنز کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ انٹینشن میٹر کرے گی. جب دونوں پارٹیز کانٹریکٹ میں آ رہی ہیں تو دونوں کی انٹینشن میٹر کرے گی. اگر بینک صرف اس انٹینشن سے آ رہا ہوگا کہ جی چلیں انٹرسٹ کا نام ہٹا کر ہم پروفٹ کا نام لگا کر کمائیں وہی, یہ پھر حرام ہو جائے گا. اگر انٹینشن بھی غلط ہے تو بھی یہ حلال ایکٹیویٹی حرام ہو جائے گی ان کے لیے, اگر 100% حلال ہو تو. اگر انٹینشن ہے, اگر انٹینشن صحیح ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ اگر کہیں پر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اسے ہمیں معاف کر دے گا. امید ہم یہی رکھتے ہیں, بیکاز آگے اس ورس کے اندر بھی آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو آج تک لیتے رہے ان کو میں نے معاف کر دیا, اس نے کہا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, لیکن امید ہم یہی رکھتے ہیں, گمان ہم یہی رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں ایک چیز مجھے ریسنٹلی جو پتا چلی, آئی واز کوائٹ ہیپی ود دیٹ, کہ جیسے کہ میرا انڈیپینڈنٹ شریعہ آڈٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ممبر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور پروڈکٹس کا ریویو کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اس کے پر جو ایک اوپینین مجھے ملا, کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایکچولی سارے فتوے دیے ہوئے ہیں, زیادہ تر میزان بینک کو یہاں پر پاکستان میں زیادہ تر ان کے ہیں, ملیشیا میں ان کے ہیں, یو کے تک میں ان کے ہیں. تو آئی ہیڈ دس اوپینین کہ کیونکہ وہ بینک کے ساتھ افیلیٹڈ ہو جاتے ہیں اس طرح سے, انہوں نے ان کو فتوے دیے ہوئے ہیں, تو I would not rely on his fatwas. مجھے ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کا فتویٰ جو ہوگا وہ زیادہ پریفریبل ہوگا, چاہے وہ کم ایجوکیٹڈ ہو اس معاملے پہ ان سے, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو بینک یا کوئی اور انسٹیٹیوشن پے نہیں کر رہا. تو لیکن اس کے اوپر ایک مفتی صاحب نے بھی ہمیں کلیریفائی کیا تھا کہ تقی عثمانی صاحب کسی بینک سے کچھ چارج نہیں کرتے اپنی سروسز کے اگینسٹ. سو اف دیٹ از ٹرو تو آئی ایم لیڈ ٹو بلیو کہ وہ اچھے انٹرسٹ, اچھے اوپینین کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اگر اس میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ کسی کے اوپر ایسا نہ ان کے اوپر نہ کسی اور کے اوپر ہے, وہ اللہ کی طرف سے, کیونکہ آج ہمیں اور تو کوئی سورس آف گائیڈنس ہے نہیں. جو نالج ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے آخری وہی نالج ہے, تو اس وجہ سے ہمیں اس کے اوپر ریلائی کر لینا چاہیے. سملرلی انہی مفتی صاحب سے جن سے میری ڈسکشن ہوتی ہے, وہ حالانکہ اس بینک کے نہیں ہیں, وہ میزان بینک کے نہیں ہیں, وہ کسی اور بینک سے ہیں, تو ان سے ہماری اب ڈسکشن ہو رہی تھی, تو ہی ٹولڈ اس کہ جیسے کہ میزان بینک کی 2 ارب کی ایک ٹرانزیکشن تھی, سب کچھ الاؤڈ تھا, شریعہ پرسپیکٹو سے بالکل کلیئر تھی, لیکن ان کے جو مفتی صاحب تھے یا شریعہ کے ایڈوائزر یا ہیڈ یا ایٹ لیسٹ ریزیڈنٹ جو شریعہ آڈیٹر ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کے اوپر نا میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی, میرا دل نہیں مان رہا اس کے اوپر. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اچھی طرح چیک بھی کر لیا ہے, شریعہ پرسپیکٹو میں سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں لگتی کہ یہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے دل کی تسلی نہیں ہو رہی اس کے اوپر, میرا دل نہیں مان رہا اس کے اوپر, تو بینک نے وہ ٹرانزیکشن نہیں کی. سو اگر اس طرح کوئی اچھی انٹینشن سے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے, وی وڈ اسٹل پریفر دیم اوور کنونشنل. کوشش ہماری ہونی چاہیے, لیکن جو میں پوائنٹ یہاں پر کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر جب آپ کنونشنل میں جائیں گے تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مسلمان ہیں, کیونکہ انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھا. ہم نے جب بھی پڑھا عربک میں پڑھا ثواب کمانے کے لیے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو پڑھنا ہے اس کے اندر اس کو سمجھ کر لائف میں امپلیمنٹ کرنا اسلام ہے. صرف پڑھ لینا اسلام نہیں ہے. اسلام کا میننگ ہم نے پہلے دن سے کلیئر کر دیا تھا, ٹو فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ ایبسولوٹلی. یہ خود قرآن پاک کے اندر ورڈز آتے ہیں کہ کیا تم اس کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے سے کفر کرتے ہو.
So as it is, पूरी गाइडलाइन जैसी दी गई है वैसी की वैसे, ये हम नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से दो चीजें एक्सेप्ट कर लें, दो छोड़ दें। जो होली प्रॉफिट को ऑफर होती थी कुफारे मक्का की तरफ से, हर तरह का जुल्म करके देख लिया, हर तरह की चीज कह के देख ली, प्रॉब्लम अच्छा चलें यार आप कुछ ये ले लें, कुछ हमारी बात भी दो सुन लें, दो अपनी छोड़ दें, दो हमारी छोड़ दें, दो हमारी मान लें, दो आपकी मान लें, कुछ हम आपको पैसे दे देते हैं, कुछ और ऑफर कर देते हैं। कितनी ऑफर्स नहीं हुई। तो होली प्रॉफिट ही सेड नो, ये शरिया अल्लाह की तरफ से आई, मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, ये अल्लाह की गाइडेंस के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई चेंज की परमिशन नहीं है। इवन होली कुरान के अंदर हम सुन्ना को इसलिए फॉलो करते हैं, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि कुरान पाक के अंदर कहा गया है कि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, वो जो कहता है हमारी तरफ से कहता है। हमारे कहने पे इसलिए हम इसको अनरिसाइटेड वही कहते हैं, जो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स या डूइंग्स हैं। तो इसीलिए उनकी अगर वो नहीं मान सकते तो कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि मक्का से तो ऑफर दी थी कि हम थोड़ा सा इसके अंदर इजी हो जाते हैं, चलें आपके पर भी हम जुल्म नहीं करते, कुछ बातें आपकी मान लें तो कुछ आप हमारी मान लें। जो आज हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हम क्योंकि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हम जाएंगे ऐसे, हमें ऐसे दो का चक्कर लगा जाएगा, ओहो बहुत गर्मी है, थोड़ा सा हम ऐसे चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ठीक है, अल्लाह गफूर है, रहमान है, रहीम है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे आपको ऐसे मौलवी भी मिलेंगे जो आपको सिर्फ इसी एस्पेक्ट को बता रहे होंगे, लेकिन वो जस्ट भी है, जस्टिस उसने करना है। जो होली कुरान में आता है, अभी हमने सुन लिया कि जस्टिस होकर रहना है। यहां तक कि एनिमल्स के साथ भी कोई क्रुएलिटी हुई है, उस एनिमल को भी जिंदा करके उसका जस्टिस किया जाएगा कि इसने क्रुएलिटी की थी, उसका भी जस्टिस होगा, या हदीस में आता है। तो वो लोग जो अशरा मुबशरा थे, अगर वो अपनी सारी जिंदगी इस तरह जीते रहे कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ये हजरत उमर का भी इंसिडेंट है कि जब उनके डेथ बेड पे थे तो उनको बड़ी परेशानी थी कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा आगे। तो किसी ने आके विटनेस किया कि नहीं, होली प्रॉफिट को मैंने ये कहते सुना था कि आपको बख्शिश होगी। और ये वो हैं जिनके बारे में होली प्रॉफिट लाइफ में कह कर गए हैं। ये नहीं कि कहना कि उनको पता नहीं था इस बात का, डेफिनेटली उन्हें पता था कि मैं, अबू बकर और उमर ऐसे उठेंगे, क्योंकि उनकी कब्रें भी इसी तरह से हैं क़यामत के दिन। वो कह कर गए थे, उनको पता था। लेकिन फिर भी अगेन जो मिराज इंसिडेंट है उसके पर आपने खुद बताया कि मैंने उमर की जो है हूर, वहां पर जिसको देखा था वो उमर की हूर थी, मुझे बताया गया फरिश्ते कि ये उमर की हूर है। अब वो बंदा डेथ बेड पे कह रहा है कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा। हमारा तो उनसे कंपैरिजन भी कोई नहीं है। हम फिर भी कहते हुए नहीं सोचते भी। मुफ्ती साहब से मैं यही कह रहा था कि सर ये बात कहना कि जी वो गलत कह रहे हैं, नहीं, वो भी मुसलमान हैं। अगर उनको पता हो कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ी, तो तफसीर तो दूर की बात है, क्योंकि ट्रांसलेशन से भी समझना मुश्किल है। और बाकायदा मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी कि जब मैंने देखा कि एक ज्यू ने अरेबिक सीखी कुरान पाक को समझने के लिए, क्योंकि जो टेररिज्म वाला इल्जाम लगा था, मैं देखूं सी कहाँ लिखा है कुरान पाक में टेररिज्म करने का। हम तो पढ़ के किसी को नहीं बताते ना। उसने कहा कि मैंने ट्रांसलेशन देखी, मुझे समझ नहीं है, मैंने तफसीर देखी, कहते मैंने अरबी सीखी समझने के लिए कि कुरान पाक में कहाँ लिखा हुआ है, क्या टेररिज्म के बारे में बातें की हुई हैं, कि कहाँ लिखा है किसको मार दो और क्या कर दो। वो कहता है जी मुझे कुछ नहीं मिला। और कहता है जहां वो एक लाइन आती है उसको कॉन्टेक्स्ट में आप कोट ही नहीं करते कि जी अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, और अगर वो आपसे पनाह मांग ले तो उसको छोड़ दो या सेफ्टी तक लेकर जाओ। मतलब ये आगे कोई डिस्कस ही नहीं करता, ये सिर्फ बीच की बात आपको बता देते हैं। और ये बात जो हमें क्लैरिफाई करनी चाहिए वो एक जू क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। So it was very shameful for me at that moment. तो इस वजह से एक कि हमसे गलती हो जाती है कि हम कह देते हैं चीजें जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए। तो इसके ऊपर बेहतर ये है, क्योंकि आप में से कोई भी कन्वेंशनल बैंकिंग आप कर रहे हैं, आपको करनी पड़ सकती है कभी, तो वहां पर अगर आपको ये इंस्टेंस आ जाता है जहां लोग पूछ लेते हैं, तो रादर देन हम उनको गलत कुछ बताकर अपने लिए गुनाह कमाएं, बेटर ये है कि उसके ऊपर या तो खामोश रह लिया जाए या एटलीस्ट गलत ना कहा जाए कुछ ऐसा। क्योंकि ये आगे यही बात आने जा रही है यहाँ पर जो इस वर्ष के अंदर आई, इसलिए मैंने इसको पहले क्लैरिफाई कर दिया। सूरह अल बकरा वर्स 275 to 81, those who take riba, ushri or interest will not stand, but as stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. That is because they have said, sale is but like riba, while Allah has permitted sale and prohibited riba. So whoever receives an advice from his Lord and desists from indulging in riba,
then what has passed is allowed for him and his matter is up to Allah. تو یہاں یہ بڑی کلیئر ورڈنگ ہے کہ وہ یہ جو انسٹنس بتایا گیا ہے کہ جو عشری لیتے ہیں they will not stand on the day of judgment کہ جیسے ان کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. اور اس کی ریزن یہ اگین میں نے مفتی صاحب سے ڈسکس کیا تھا, اسی کانٹیکسٹ میں نے بھی ساری ڈسکشن کی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہم یہ ریزنز اس کے لیے بلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کفار اس ٹائم پہ بلڈ کر رہے تھے کہ جی ربا اور بائے, بیسیکلی بائے کا ورڈ یوز ہوا ہے ہولی قرآن کے اندر کہ سیل اینڈ پرچیز جس کو ہم بے کہتے ہیں, ربا اینڈ بائے دے آر دی سیم, ٹریڈ اینڈ ربا دے آر دی سیم. اور یہی ہولی قرآن نے آنسر دیا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی تعویلیں دیتے تھے, ایسے ریزنز بناتے تھے جسٹیفائی کرنے کے لیے ربا کو, اس وجہ سے یہ اس دن ایسے اٹھیں گے کہ جیسے یہ پاگل ہوں, شیطان ان کو چھو کے پاگل کر, کیونکہ یہ اپنے برین کو یوز کرتے ہوئے اس طرح کے ریزنز بناتے تھے. سو اسی لیے کہ جب ہم اکثر میرے اسٹوڈنٹس کے پاس یہ میرے پاس ہر کلاس میں کوشچن آتا ہے کہ سر ہم نے کنونشنل سے جب بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یوں کان کو پکڑ لیں یا یوں پکڑ لیں. سو دیٹ از ایکچولی رانگ, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو میرا پرپز آپ کے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہنا بھی ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہ ڈسکس کر دی ہے. اور اگین اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی اب ڈسکس نہیں کرتا, اللہ کی بات مان لیتا ہے, جو اللہ کی طرف سے ایک اچھا میسج آیا ہے, تو پچھلا اس کے لیے الاؤڈ ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو بھی فارگیو کر دیا گیا, لیکن اس کے لیے یہ پچھلے کو الاؤ کر کے معاملہ اللہ کے ساتھ رکھ دیا گیا کہ اللہ اس کے اندر رحم کرے گا. اس سے ہم اسیوم یہی کرتے ہیں. As for the ones who revert back, those are the people of fire. There they will remain forever. یہ ورس ہے جو میں ریزن اپنی کلاسز میں جب میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو, جو میں اس کا ریزن دیتا ہوں کہ شاید شرک کے بعد سب سے زیادہ سویرلی کسی چیز کو منع کیا گیا ہے یا جس کو برا سمجھا گیا ہے وہ ربا یا انٹرسٹ ہے. کیونکہ ایسی کوئی چیز, صرف فائر ان دی فائر یا ہیل فار ایور کا ذکر شرک کرنے والوں کے لیے ہی آتا ہے. اس کے علاوہ سب کے لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں they will be punished, لیکن they will end of the day come back. لیکن یہاں پر ورڈ ہے and for the ones who revert back, those are the people of fire, there they will remain forever. اور آگے جو اس کے ذکر آ رہا ہے اس سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ شاید یہ شرک کے قریب سے لائک ایک سٹیپ ڈاؤن ہوگا, 2 سٹیپ ڈاؤن ہوگا, لیکن یہ شاید اسلام میں اس کے بعد سیکنڈ موسٹ ورسٹ گناہوں میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ فرام مائی سیلف, یہ ہولی قرآن کے ورڈز ہیں. اللہ destroys riba but blesses charity deeds, charitable deeds, sorry. Allah destroys riba but blesses charitable deeds with multiple increase. He does not love their the ungrateful sinner. Surely who believe and do good deeds and establish salah, prayer, and pay zakah will have their reward with their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve. O you who believe, fear Allah and give up any outstanding dues from ushri, if you are true believers. یہاں دوبارہ سے یہ بات آ جاتی ہے اگین اسی ورس کے اندر کہ جو اللہ میں بلیو کرتے ہیں وہ اب کے بعد عشری کے پر جو رہتا ہے, آج تک اگر مطلب ایکوائر ہو چکا تھا, اس ٹائم پہ ٹرائبز نے یہاں تک کہ ٹرائبز نے ایک دوسرے کو قرضے دیے ہوتے تھے اور اس کے اوپر انٹرسٹ چونکہ چارج ہو رہا تھا تو اکرو ہوا تھا انٹرسٹ کئیوں کے اوپر. تو یہ وہ ان کو کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ جتنا اکرو ہو گیا وہ سارا آج کے بعد سے ختم, یہ کوئی ریسیو نہیں کرے گا اگر تم ٹرو بلیورز ہو تو. But if you do not give it up, then listen to the declaration of war from Allah and His Messenger. However, if you repent, yours is your principle, neither wrong nor be wrong. یہ ہے وہ ریزن, سیکنڈ ریزن جس کی وجہ سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ شرک کے بعد شاید میں نے سب سے اس کو برا پایا ہے. یہ وہ سیکنڈ ریزن ہے کہ اگر اب آپ اس کو نہیں چھوڑتے, listen to the declaration of war from Allah and His Messenger. اور یہ وہ ورس ہے جو کہ جب ریویل ہوئی تھی تو طائف والے کیونکہ یہ ڈیکلریشن لے کر آئے تھے کہ ٹھیک ہے طائف کے باقی تمام لوگوں کا تو ہم انٹرسٹ جو ہے, یہ آگے اس کے پر بھی یہی ڈسکشن آنے والی تھی کہ طائف کے باقی تمام لوگوں کا ہم جو ہے نا عشری پر پابندی لگاتے وہ نہیں لیں گے. جو ایک ٹرائب تھا جو یہ ڈیکلریشن لے کر آیا تھا, اس کا نام تھا بنو تقف, ان کو الاؤ ہوگا کہ یہ ربا لے سکتے ہیں, ان کے لیے یہ وائڈ نہیں ہوگا.
ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹریٹی کو سائن کرنے سے منع کر دیا تھا. انہوں نے یہ ٹریٹی سائن نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تقیف کے جو لوگ ہیں ان کے رائٹس بھی وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے. تو آپ نے الاؤ نہیں کیا تھا, آپ نے کہا جو مسلمانوں کے لیے ہوگا وہ ان کے رائٹس ہوں گے. اس موقع کے پر یہ ریولیوشن آئی تھی جس کے اندر یہ بڑا کلیئرلی کہہ دیا گیا تھا کہ جی انٹرسٹ نہیں لیا جائے گا, جس کے اوپر تقف والوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ سوری, وی ڈو ناٹ ہیو دی پاور ٹو ویج وار ود اللہ اینڈ ہز میسنجر. ہم اللہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی وہ جو پیس ایگریمنٹ تھا جس کے اندر ٹریٹی کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں لینے کی پرمیشن ہوگی, وہ سرنڈر کر دیا تھا. اوکے, اینڈ اگین اس میں بڑا کلیئر ہے کہ نیدر رانگ نیدر بی رانگ, نہ آپ غلط کریں نہ آپ کے ساتھ غلط ہو. If there is one in misery, then the creditor should allow deferment till his ease, and that you forgo it as alms is much better for you if you really know. کہ اگر تو کسی کی کوئی مجبوری ہے تو لون کی اماؤنٹ واپس لینے کو ڈیفر کر دیا جائے جب تک اس کے لیے آسانی نہ ہو سکے, اور اگر تم اسے چھوڑ دو ایز ڈونیشن ایز آرمز کہ اللہ کی راہ میں آپ نے دے دیے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ رولنگ بھی یہیں ہولی قرآن سے ڈرائیو ہوتی ہے. Be fearful of a day when you shall be returned to Allah. Then every person shall be paid in full what he has earned, and they shall not be wronged. کہ اس دن اس کا سارا کلیئر حساب کتاب ہو جائے گا اور کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا جائے گا. Now these verses elaborate the severity of the prohibition of riba. After the victory of Makkah, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam declared as void all the amounts of riba that were due at that time. کہ مکہ کے جب کنکسٹ ہو گیا, آپ نے کہا تمام جتنا بھی ڈیو تھا ربا وہ انہوں نے ختم کر دیا, اور انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنے جو چچا تھے آئی تھنک ان کے جو رہتا تھا انٹرسٹ اس سے. ٹرائب آف طائف جو تھا یہ لے کر آئے تھے, انہیبیٹنٹس تھے اس کے, وہ طائف کے came to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embraced Islam and also entered into a treaty with him in which they signed at that all the riba payable by the tribe of Thaqif will be void, but the amount of riba that is to be received by the people of Thaqif will not be void. ٹھیک ہے, کہ جو انہوں نے پے کرنا ہے, جو وہ پے کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا, لیکن جو انہوں نے ریسیو کرنا ہے وہ وائڈ نہیں ہوگا, جس کے اوپر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن نہیں کیے تھے. انسٹیڈ آف سائننگ دی ٹریٹی simply wrote a sentence that Banu Taqif will have the same rights as the Muslims have. کیونکہ مسلمس کے لیے بھی ریسیو اور لینے اور دینے دونوں کے اوپر پابندی تھی, تو ان کے اوپر دونوں کی ہی پابندی تھی, جس کے اوپر یہ ورس ریویل ہوئی تھی. So Banu Ibn al-Mughira declined to pay interest on the grounds that riba was prohibited in Islam. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ٹرائب نے منع کر دیا کہ جی کیونکہ ربا انٹرسٹ ان کا لون ہوگا نا التقف کے ساتھ, تو انہوں نے ڈکلائن کر دیا کہ ہم بھی پے نہیں کریں کیونکہ اسلام میں انٹرسٹ دینا اجازت نہیں ہے, لینا دینا دونوں کی ہی پرمیشن نہیں ہے. Yes. Yes. ہم اس میں بھی پے کریں. ہم بیسیکلی اگر آپ یہ بھی آگے جب پروڈکٹس اپنے دیکھیں گے سارے, ہم اسلامک بینکنگ پروڈکٹ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں ہم جو ڈیلی لائف میں کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی نئی جو ہم ڈیلی لائف میں نہیں کرتے, صرف اس کا نام عربک میں ہے. اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کوئی نیا پروڈکٹ آ گیا ہے. اب زیادہ تر یہاں پر بائی کا کانسیپٹ چل رہا ہوگا, سیل اینڈ پرچیز کا. اب سیل اینڈ پرچیز کون نہیں کرتا, سارا دن ہم کر رہے ہوتے ہیں سیل اینڈ پرچیز. اب اس میں مسئلے ہیں جو ہم فالو نہیں کرتے, جیسے کہ ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں. ملاوٹ کرنے والا یا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے, کاؤنٹ نہیں ہوگا. مجھے بتائیں اس کنٹری میں آپ کو ملاوٹ سے بغیر چیز کون سی ملتی ہے؟ کوئی ایک چیز خود کاؤنٹ کروا دیں سر, اتنے سارے, آپ تو شاید کوئی ایسی چیز ڈھونڈ لیں کہ جو میں نے نہ دیکھی ہو کبھی, شاید کوئی سر یہ والی ملاوٹ کے بغیر مل جاتی ہے اس کنٹری کی بنی. سارے مسلمان ہی 98% مسلمان ہیں. یہ ابھی ایگری کریں گے مجھ سے, اور ہم بھی ابھی ریسنٹلی میری 2-3 بینکر سے بات ہو رہی تھی, یہ اسلامک سے بھی کنونشنل سے بھی. وہ مجھے یہی بتا رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اسلامک بینک کے اندر جو اسلامک لون لینے کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے نا, تو وہ
باقاعدہ نظر آ رہا ہوگا کہ اچھی خاصی بڑی سفید داڑھی ہے اس کی, تہجدی بندہ ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ یار تم لوگوں کا نا مجھے جو لون ہے یہ اسلامک مہنگا پڑتا ہے, میں کنونشنل سے لوں گا. اور اسی طرح کا بندہ جب ان کے پاس ڈپازٹ کے لیے سیونگ کے لیے آ رہا ہوتا ہے, تم لوگ کنونشنل سے کم نہیں دے رہے, میں کنونشنل میں سیو کروں گا. اگین پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز مسلمز اپنے ہی ریلیجن کو اسٹڈی نہیں کرتے. ایک بہت بڑی ریسٹرکشن ہم پہ ہے کہ قرآن پاک ہماری لینگویج میں نہیں ہے, عربک میں ہے. ہم نے کبھی عربک سیکھنے کا سوچا ہی نہیں. اب حالانکہ دس از ویری ایزی, جیسے ہم انگلش سکھا دیتے ہیں فرسٹ کلاس سے بچوں کو, کتنا مشکل ہے عربک سکھا دینا. تقریباً ختم ہو چکا آئی تھنک, ہاں ایسے ہی 7th 8th میں کہیں میں نے بھی 1-2 کلاسز پڑھی ہیں. اس کے علاوہ اور وہ بھی کلاسز کیا پڑھی ہیں, 1 کو کیا کہتے ہیں, 1 سے لے کر 10 تک کو عربک میں پتہ نہیں کنورٹ کیا, تو مشکل سے مجھے آج تک اتنا ہی یاد ہے اس میں سے. اگین ڈفرینٹ اسکولس میں ڈفرینٹ طرح سے پڑھایا جاتا ہے. وہ تو میں نے جیسے او لیولس کے اندر بھی اسلامیت پڑھی, وہاں پر انہوں نے سورج کی ٹرانسلیشن اور سارا کچھ کرایا, لیکن بیسیکلی ہمیں عربک آنی چاہیے, بینگ کہ ہمارا سارا ریلیجن اس لینگویج کے اندر ہے. اور یہ وہ ریزن ہے کہ ہمیں مولویاں کی ضرورت پڑتی ہے, اور اکثر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں, میں ان کو کریٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا نالج بہت پورا سورا ہوتا ہے. اب بات یہ نا, جس کو اور کوئی کام نہیں مل رہا وہ ہمارے یہاں مولوی بن جائے, اس کو ہم کتنا ریڈیکولس پے کرتے ہیں. آپ سوچیں, اتنا ریڈیکولسلی ہم اسے پے کرتے ہیں جو اتنی بڑی سروس پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ کے ریلیجن کو اسٹڈی کر رہا ہے اور اوروں کو پڑھا رہی ہے. ہمارے جو مدارس ہیں, اگر یہ نہ ہو, یہ اتنے سارے بچے کہاں جائیں گے؟ کرمنلز ہی بنیں گے نا. ان کو اب نارمل لائف میں لینے کو تیار نہیں ہے, ایجوکیشن سسٹم میں لینے کو تیار نہیں, ان کے پاس کیا آپشن ہوں گی. اور لیکن اب ان کے پاس جب وہ اگر مدارس سے پڑھ کے اگر آگے مولوی بن کے, اب ان کو سیلری اتنی ریڈیکولس دے رہے ہوں گے کہ اس کو اپنی اکانومی کی ٹینشن ہے, تو اس میں کہاں پڑھے گا جی ریلیجن میں اور کیا ہے, اور کیا ہے, نئی چیزیں پڑھ کے آپ کو بتائے کہ جی یہ چیزیں ہیں. تو جو یہاں سے سنا وہاں سے سنا وہ اکٹھا کر کے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, پھر بھی بڑی ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو. لیکن ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم خود سے اس کو نہیں دیکھتے, اور ہمارے لیے کہاں ہے, کوئی فوتگی ہوگی تو تھوڑی سی قرآن خوانی کر لیتے ہیں, وہاں پر ہم نے پڑھ لیا, پڑھیں گے پھر بھی عربک میں, کیونکہ ثواب تو عربک کا ہونا ہے نا. اندر جو لکھا ہے اس کو لائف میں امپلیمنٹ کرنا اسلام ہے. یا نہیں کرنا چاہیے, اپنے طور پہ آپ کو بچنا پڑے گا. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آئے گی, ابھی میں آپ کو آج کے سیشن کے اندر انکلوڈڈ ہے, کہ وہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہر کوئی سود لے گا, اگر کوئی سود نہیں لے گا تو سود کی ڈسٹ اس تک ضرور پہنچے گی. اور یہ وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے تو بالکل دیکھ رہے تھے جب اسلامک بینکنگ تھی ہی نہیں بالکل بھی. آج سے کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے میری لائف میں اسلامک بینک کہاں نظر آتا تھا آج کو, یہ میں اپنی لائف ٹائم میں بتا رہا ہوں. اور اب کچھ اسلامک بینک کی آپشن ملی ہے, تھوڑا سا لوگ شفٹ ہو رہے, لیکن پھر بھی یہ جو ہم مارکیٹ میں ڈیل کر رہے تھے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم یہ جو سیل پرچیز کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اس کے رولز ہیں, سیل پرچیز کے رولز ہیں, اور اگر اس رول کو فالو نہیں کرتے وہ بھی حرام ہو جائے گی, ربا کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گی. ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو, یہ اب آپ نے لائف میں پریکٹس کیا ہوگا, ہماری فیمیلز اکثر گولڈ لیتی ہیں, طریقہ کیا ہے, پچھلا گولڈ لگے جولر کے پاس اس کو دیا اور نیا گولڈ لے لیا اور ایڈیشنل اماؤنٹ اس کو پے کر دی, حرام, ٹرانزیکشن حرام ہے. گولڈ جب ایکسچینج ہوگا ایکول ویٹ پہ ہوگا, نہیں کر سکتے اس کے علاوہ. یہ آگے ربا الفضل آ رہا ہے, اس میں بڑا کلیئرلی ہولی پروفٹ نے 6 کموڈیٹیز مینشن کر دی ہیں, گولڈ, سلور, ویٹ, بارلے, ڈیٹس اینڈ سالٹ. یہ جب ایکسچینج ہوں گے جس مرضی کوالٹی کے ہوں, ایکسچینج ایکول ویٹ پہ ہوں گے ایٹ اینی کاسٹ. تو اگر آپ کے پاس 24 کیرٹ گولڈ ہے اور وہ 12 کیرٹ ہے, تولہ فور تولہ جائے گا اگر ایکسچینج کرنا ہے تو, جیسے ہم یہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں بارٹر کے اندر, تولہ فور تولہ. ادروائز اس کا طریقہ یہ ہے جو ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے کہ اس کو پہلے بیچو کرنسی کے اندر, پھر اس کرنسی سے دوسرا خرید لیں. ہمارے ہاں اکثر یہ نہیں ہوتا, وہ گولڈ جولر خود نہیں کرنے کو تیار ہوتا, آپ کے ہاتھ میں کیش دیتے ہی نہیں کبھی بھی اس کا. وہ کرنسی میں بکے گا, وہ آپ کو کیش دے گا اس کا. کیوں؟ وہ ڈیفر نہیں ہو سکتا, ایٹ دی اسپاٹ ہوگی. دوسری کنڈیشن اس کی ہے ایٹ دی اسپاٹ ہوگی. وہ کیا کرے گا, ڈیفر کرے گا, پہلے تو اس کو آپ کے پاس رکھ لے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کو اتنے کا ہمارے پاس آ گیا, نہیں ادھر ہو گیا, اب اس کے پر آپ نے کیا لینا, وہ آپ کو دے گا, وہ کیش آپ کو ہینڈ اوور نہیں کرے گا. یہ ٹرانزیکشن ایٹ دی اسپاٹ ہے, کیش ہینڈ اوور ہونا چاہیے. اتنے سے ڈفرنس سے ہم چیز کو حرام کر لیتے ہیں.
اکثر تو وہ اس کی ویلیو کبھی آپ کو بتائے گا ہی نہیں نا. آپ تو آپ پسند کر لیں بس اس کے ساتھ میں آپ کو ایکسچینج کر کے دے دیتا ہوں, جو اوپر کی اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو بتا دے گا اتنے آپ کے اوپر کے ہیں. اب مزے کی بات یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ اکثر ہمارے پاس ہوتا ہے جی پیمنٹ کر دی, گولڈ کی ڈیلیوری جی ہفتے بعد بنا کر دوں گا. ناٹ الاؤڈ, ایٹ دی اسپاٹ ہونی چاہیے. یہ وہ کموڈیٹیز ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز کی کموڈیٹی کی ٹریڈ ایٹ دی اسپاٹ ہونی چاہیے. وہ جو ڈیفر ہو گئی نا ڈیلیوری یا پیمنٹ, کہ میں پیمنٹ آپ کو بھجوا دیتا ہوں کہ جی بھروسہ مجھے ہو جائے گی, اس کی پرمیشن نہیں ہے. وہ آپ کا گولڈ لے کر جی اس سے میں آپ کو کچھ کنورٹ کر کے بنا کر کچھ دے دوں گا, یا اپنا والا میں سیٹ کروا دیتا ہوں, پالش کروا دیتا ہوں, یا آپ سے لے لیا ہے, اس میں کوئی ڈیلے آ گیا ہے, وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. ایٹ دی اسپاٹ ٹرانزیکشن ہے, وہ آپ کو ہینڈ اوور کرے گا, آپ اس کو ہینڈ اوور کریں گے. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ چلیں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار میں گھر سے گولڈ اٹھا لاؤں, میں لا کے ابھی آپ کو دیتا ہوں, ڈیل ہو گئی آپ کی, یہ ساتھ میرا گھر ایسے 2 قدم کے فاصلے پہ میں لے آتا ہوں. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے چلیں اتنا الاؤ کر دیں کہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ کہ وہ لا کے دے دے, گھر سے اپنے لا کے لے دے. لیکن اکثر علماء کا یہ اوپینین ہے کہ گھر سے بھی جا کے لا کے نہیں دے سکتا. ایٹ دی اسپاٹ جب ڈیل ہو رہی ہے تبھی ٹرانزیکشن ہو جائے گی, تھنگ ایکسچینج ہوگی ہینڈ میں. اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہماری سیل پرچیز کے بیسک ایگریمنٹ جس کے اندر حرام چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں, اس میں ویٹ بھی آتی ہے. وہ اور چیز ہے, وہ سلم کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کی جس کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہیں وہ ہے سلم. اگین اس کے اندر کنڈیشنز ہیں اور ہمارے ہاں وہ کنڈیشنز بھی نہیں فلفل ہوتی. ایسا کانٹریکٹ ہو رہا ہوگا نا اس میں وہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوں گی. سلم کی میرے نزدیک سب سے کمپلیکیٹڈ ڈیل سلم کے اندر ہوتی ہے جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے, اس کے اندر کنڈیشن سب سے زیادہ ہیں. اس کی ریزن ہے کہ وہاں چانس ہے ربا کے انوالو ہو جانے کا, لیکن اس کی پرمیشنبلٹی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ملتی ہے, کیونکہ فارمر کو جب اس نے 1 سال کے لیے اپنے پیسے پھنسائے ہوئے ہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے سال کے اینڈ تک. کراپ آنے سے پہلے اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کے اتنے پیسے لگ گئے ہوتے ہیں کراپ کے اوپر, تو اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت. اب وہ کیا کرے پھر, اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں بچتی پھر. تو اس کیس میں اس کی پرمیشن دی گئی ہے, اس لیے اس کے اوپر کنڈیشنز بھی ہیں بڑی ٹف, اور ان کنڈیشنز کو سمجھ کے اپلائی کرنا بڑا ضروری. ہے کہ جب آپ کوئی بھی کموڈیٹی ایکسچینج کریں گے بارٹر کے اوپر, یہ میں بارٹر کی بات کر رہا ہوں, تب ایکول ویٹ پہ ہوگی. آپ 1 کلو ویٹ اچھی کوالٹی کی ہے, 1 کلو ویٹ ہلکی کوالٹی کی ہے, جب ایکسچینج کریں گے بارٹر کے اوپر 1 kg by 1 kg ہوگی. اس کے اوپر بڑی 2 ایکچوئل انسٹنس ہیں جو احادیث سے پرووڈ ہیں. ایک بار حضرت بلال لے آئے تھے آپ کے لیے کچھ کھجوریں اچھی کوالٹی کی, اور ایک بار کسی اور ٹرائب سے کوئی لے کر آیا تھا کھجوریں اچھی کوالٹی کی. تو آپ نے پوچھا کیا اس علاقے میں ایسی کھجوریں اگتی ہیں, یہ کیسے لے کر آئے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے میں تو ہلکی کھجور ہوتی ہے, یہ جو ہے نا وہ ہلکی کھجور ہم عام طور پہ دیکھ کر 1 سا کے بدلے 2 سا لیتے ہیں ہم, اس طرح نا کہ 2 سا ہم اپنی والی ہلکی کھجور دیتے ہیں اور 1 سا اچھی والی کھجور لے لیتے ہیں, یا 3 دیتے ہیں یا 2 سا دیتے ہیں, سا کوانٹٹی کی کلو سمجھ لیں بیسیکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ ربا یہ الاؤڈ نہیں ہے. اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو وہ 2 کلو یا 2 سا کھجور دو, اس کے اگینسٹ درہم لو, وہ درہم دے کر کھجوریں لے لو, چاہے جتنی ہیں, چاہے اتنی کوانٹٹی ہے. اب 2 سا کے بدلے 1 سا آ رہا تھا, اب بھی 2 سا کیش دیا, کیش واپس لیا, لے کر واپس دیا, اور پھر 1 سا لے لیا, کوانٹٹی وہی ہے, لیکن پہلے ٹرانزیکشن حرام تھی, اب حلال ہوگی. اسلام میں طریقہ بھی ضروری ہے, کہ جو طریقہ ہے وہ اسلامک ہونا چاہیے, تب جو ہے وہ چیز حلال ہوگی. اسی لیے صرف یہ نہیں کہ بینک آپ کے ساتھ جو ڈیل کر رہا ہے وہ حلال ہونی چاہیے, بینک آپ کے پیسے کے ساتھ پیچھے جو ڈیل کر رہا ہے وہ بزنس بھی حلال ہونا چاہیے, اس کا جو کانٹریکٹ ڈیزائن ہوا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے, اور اس کانٹریکٹ کے اکارڈنگ جو پروفٹ آیا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن بھی حلال طریقے سے ہونی چاہیے. اس لیے جو اسلامک بزنس کا سب سے بڑا رسک شریعہ کمپلائنس رسک ہوتا ہے, کیونکہ اگر شریعہ کمپلائنس نہیں ہوگی تو وہ پروفٹ آپ کے پاس پڑا ہے اٹھا کر ڈونیشن کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا, بینک کی انکم کا پارٹ نہیں بن سکتا. اگر شریعہ اسکالر نے کہا نہیں دیکھیں انہوں نے ٹرانزیکشن غلط کی ہے, یہ پروفٹ پڑا ہے اٹھائیں ڈونیشن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ان کی انکم کا پارٹ نہیں بن سکتا, کرنا پڑے گا.
کیونکہ یہاں تک کہ پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے معاملے میں اگر انہوں نے کوئی 2 نمبری کر دی, کوئی غلطی کر دی, تب بھی وہ سارا کا سارا پروفٹ حرام ہو جائے گا. تو طریقہ بھی فالو کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ جس طریقے کے پر کہا گیا کانٹریکٹ ہوگا, جس انٹینشن, میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹینشن بہت انپورٹنٹ ہے. انٹینشن کاؤنٹ کرے گی کہ کس انٹینشن سے یہ ایگریمنٹ میں انٹر ہوا تھا. تو اس کے اوپر جو میٹر تھا وہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں دیں گے اور وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم لیں گے, تو یہ میٹر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. On which this holy verse was revealed and Banu Taqif surrendered and said we have no power to wage a war against Allah. کیونکہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جو پے کرنا ہے وہ تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ بین ہو گیا, لیکن ہم نے جو ریسیو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ہولی پروفٹ نے کہا کہ مسلمز کے رول اپلائی ہوں گے. تو جب دوسرے ٹرائب سے انہوں نے مانگا کہ جی ہمارا انٹرسٹ دو, تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو الاؤڈ نہیں ہے, ہم تو پے نہیں کریں گے. تو ہولی پروفٹ کے پاس جب ڈیسیژن ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ریولیوشن آئی جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ وار ویج نہیں کر سکتے, تو ہم سرنڈر کرتے ہیں, ہم یہ نہیں ڈیمانڈ کریں گے. پروہیبیٹیشن آف ربا ان احادیث, یہ جنرل پروہیبیٹیشن کی ابھی بات ہو رہی ہے, پھر بعد میں ربا نسایا اور ربا الفضل کی بات ہوگی. جنرل میں narrated by جابر رضی اللہ عنہ, the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, curse the receiver and the payer of interest, the one who records it and the 2 witnesses to the transaction, and said they are all alike in guilt. تو بیسیکلی جو اس کے پر رولنگ ہے وہ یہی ہے کہ سود لینے والا, دینے والا, اس کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا تمام برابر کے شریک ہیں, سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر انفیکٹ ہم ابھی مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی چلیں لکھنے والے کو بھی کچھ تھوڑے بہت انکم یا کوئی تھوڑا بہت اس کا لکھنے کا پڑھنے کا کچھ ملتا ہے, وٹنس مفت میں مارا جاتا ہے, بلا وجہ وٹنس بن کے پھنس جاتا ہے, اور ایکول جتنا لینے والا یا دینے والا ریسپانسبل ہے اتنا انوالو ہو جاتا ہے, جبکہ اس کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اس لیے اس کے اوپر وٹنس بننا بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل اس کے اندر آپ کو ملا بھی کچھ نہیں اور اپنے ذمہ آپ نے گناہ بھی لگا لیا. جیسے میں ابھی بتا دیا, ہم نے آج ہی سورہ ڈسکس کی جس کے اندر تھا کہ جی چھوٹے گناہوں سے بچیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں. فار ایگزامپل جی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا دی, کہیں کچرا پڑا تھا جاتے جاتے آپ نے دیکھا اٹھا دیا, یا یہاں سے جاتے ہوئے لائٹس بند کر کے صرف کوئی ٹری پلانٹ کر دیا. ایسے چھوٹے چھوٹے کام, وہ جو ایگزامپل بھی دی تھی کہ جی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کے گھر ایک بکری کا کھر بھی بھیجنے سے نہ ہچکچائے. حالانکہ ایک کھر کا کیا بنتا ہے بکری کا, وہ بھی ایک پایا, یا what are you gonna do with it, لیکن آپ نے کہا کہ بھیجیں تو صحیح نا, اس کا اپنا ثواب ہے, یہ اللہ کے پاس کتنا ریوارڈ رکھتا ہے کوئی نہیں جانتا. اور سملرلی کسی اور کو تکلیف دینا یا کچھ, جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر ہی کرتے ہیں, اب جیسے یہ فرنیچر بھی نیا ہے نا, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں پینٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی, اکثر جو ہماری لیکچر تھیٹرز ہیں ان کے اندر یہ جو والز ہیں ان کی چیئرز کی وہ توڑی ہوئی ہیں, کسی کے چیئرز کے کپڑے پھاڑ دیے. ایک کلاس میں نے ڈائس بھی دیکھا جس کو آگ لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے. اب اسٹوڈنٹ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا, اپنے اکاؤنٹ میں اس نے گناہ ڈال لیے, ایک کسی اور کی پراپرٹی ڈسٹروائے کرنے کا گناہ ڈال لیا. ٹھیک ہے کہ جی میں نے کسی کی پراپرٹی تھی اس کو ڈسٹروائے کیا, تو ایک اس اکاؤنٹ سے اور ایک کسی بھی چیز کے بغیر ویسٹیج کرنے کا نقصان اپنے کھاتے میں ڈال, کیونکہ ویسٹ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ہم لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جی یہ جو سیڈ ہے کیا اسے جسے تم بوتے ہو گراؤنڈ کے اندر, کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو کلیئر ہے کہ اللہ اگاتا ہے. اس سیڈ سے ٹری پلانٹ فروٹ اللہ اگاتا ہے, تو کہتا ہے تمہاری ویلتھ کیسے ہوئی, یہ تو میں اگاتا ہوں. تو اسی لیے جو اسلامک پرنسپل ہے جس کے اندر ہم یہ اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو ویلتھ ہے یہ اللہ کی ہے, اس نے انڈیویجولز کو بیسٹو کی ہوئی ہے کہ یہ میری طرف سے تمہیں فضل ہے, اور اس میں اس نے سب کا حصہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے جب کہہ دیا کہ اس میں سے زکات دینی ہے تو دے دیں. جب ویلتھ میری ہے, میں کہہ رہا ہوں میری طرف سے دینی ہے تو دے دیں, جو میں نے حکم دی تو دے دیں, میں نہیں دی ہے نا. تو سیم کانٹیکسٹ میں اگر اس کو ڈسٹروائے کریں, ویسٹ کریں, فلانٹ کریں, اس کی پرمیشن بھی نہیں ہے. تو بلا وجہ ڈسٹروائے کرنے کا بھی گناہ لے لیا اور کسی اور کی پراپرٹی ڈسٹروائے کرنے کا بھی گناہ لے لیا. اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, وہ جب یہ ہم نے سورۃ سنی تھی کہ جی ایگزیکٹ برابر تول کر, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جب حساب کتاب مل رہا ہے اس کے اندر یار کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو, ہر چیز کا ذکر ہوگا اندر. انسان حیران ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اندر, یہ تو اتنی سی بات ہے, میں تو سوچے کچھ نہیں اس کے بارے میں.
میں جاتے جاتے کسی کو لیٹ سپوز جاتے جاتے یہاں سے اکثر کبھی اسٹوڈنٹس کوئی جا رہے ہوں کسی کو میرا اگر آم لگ گیا وہ بھی لکھا ہوگا جی میں نے مجھے خیال بھی نہیں ہوگا کہیں لگا تھا لکھا ہوا ہوگا چھوٹا سا کچھ بھی چھوٹا سا کہ کچھ یہ چیز ہوئی تھی اوکے Jabir ibn Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ giving a report on the Prophet's Muhammad sallallahu alaihi wasallam's farewell pilgrimage said the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed the people and said all of the riba of Jahiliyyah is annulled. The first riba that I annul is our riba that accruing to Abbas ibn Abdul Muttalib. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam جو انکل تھے ان کے I think کوئی بیٹے یا ان انکل کا خود کا کوئی ڈیٹ ہوگا جس کے پر ربا اکرو ہو رہا تھا تو آپ نے سب سے پہلا اپنا ختم کیا. It is being cancelled completely. تو جو کوئی اس کے پر ربا اکرو ہو چکا ہے وہ سارا کینسل کر دیا. Narrated by Abdullah ibn Hanzala رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a dirham of riba which a man receives knowingly is worse than committing adultery 36 times. Narrated in Musnad Ahmad and Abu Durqutni. Bayhaqi has also reported the above hadith in Sahba al-Iman with the addition that hell befits him whose flesh has been nourished by the unlawful. Narrated by Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Moving forward, narrated by Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, riba has 70 segments. 70 segments मतलब 70 درجے ہیں. یہ جس کی ایکچوئل ٹرانسلیشن ہے کہ worst to the least, کہ سب سے کم جو ہے وہ 70 حصے ہیں کہ سب سے زیادہ والا اور اس سے کم ہوتے ہوتے 70 segments ہیں. So the least serious, جو سب سے کم serious, جو سب سے کم punishment deserving ہے, being equivalent to a man committing adultery with his own mother. اب ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بڑا پاپولر ہے کہ he was very shy. تو اگر انہوں نے ایسی احادیث کہی ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس کی سیویرٹی بتانے کے لیے کہیں, otherwise he would not have said this. Narrated by Abu Huraira رضی اللہ عنہ anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there will certainly come a time for mankind when everyone will take riba, and if he does not do so, its dust will reach him. یہ آج ٹائم کے پر ہمارے پاس یہ سکسیسفلی پروو ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شاید بچا ہوا ہو, مے بی کوئی رورل ترین کسی علاقے کے اندر شاید, بٹ اس تک بھی کہیں نہ کہیں سے ڈسٹ آف ربا تو پہنچ ہی رہی ہوگی, کیونکہ سارا سسٹم فائنینشیل اسی سسٹم کے اوپر بیسڈ ہے, جتنا فائنانس اسی پہ بیسڈ ہے. Narrated by Abu Huraira radhiyallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah would be justified in not allowing 4 people to enter paradise or to taste its blessings. He who drinks habitually, he who takes riba, he who usurps an orphan's property without right, and he who is undoubtful to dutiful to his parents. تو ان 4 کو جنت میں نہ انٹر کرنا, اس کی بلیسنگز نہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ جسٹیفائڈ ہوگا. ہولی پروفٹ سنگھ. اب ربا النسایا جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ایک ربا النسایا ہے. اب یہ ایکچولی ڈیفرمنٹ کے اوپر جتنا بھی آتا ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ ٹرانزیکشن اس کے اندر کوئی ایشو نہیں. جب آپ ڈیفر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں ربا کا کانٹیکسٹ آ سکتا ہے, اس کے اندر کنڈیشنز فالو کرنا ضروری ہے. تو یہ ربا النسایا آ جاتا ہے. Narrated by Usama ibn Zaid رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there is no riba except in nasaya, deferment. کہ ڈیفر کرنے کے اندر ربا انوالو ہوتا ہے. اگر ڈیفر نہیں کر رہے آپ ٹرانزیکشن کو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ربا یوزلی انوالو نہیں ہوگا. In another narration, there is no riba in hand to hand spot transactions. Narrated by Abdullah ibn Masud رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, even when interest is much, it is bound to end up into paltriness. Narrated by Ans ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said,
when one of you grants a loan and the borrower offers him a dish, he should not accept it. And if the borrower offers a ride on an animal, he should not ride, unless the two of them have been previously accustomed to exchanging such favors mutually. So बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगर आपने किसी को लोन दिया और अब वो आपको कोई डिश ऑफर करता है अपने जानवर पे, अपनी सवारी पे, कार बाइक किसी के ऊपर भी राइड ऑफर करता है, तो ये रिबा क्लासिफाई होगा, उससे कोई बेनिफिट ड्राइव करना रिबा क्लासिफाई होगा. सो अनलेस के पहले भी आप दोनों दोस्ती थे, पहले भी आप एक्सचेंज करते थे, कभी आपको जरूरत पड़ती है आप उसकी गाड़ी ले लेते, वो आपकी गाड़ी ले लेता था, सो इन दैट केस अलाउ किया गया. लेकिन स्कॉलर्स ये कहने कि प्रेफरेबली इससे बचना ही चाहिए. Narrated by Ans ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if a man extends a loan to someone, he should not accept a gift. तो यानी किसी को लोन दिया है तो उससे कोई गिफ्ट आप एक्सेप्ट ना करें. Abu Barda ibn Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu came to Medina and met Abdullah ibn Salam, who said, you live in a country where riba is rampant. Hence, if anyone owes you something and presents you with a load of hay or a load of barley or a rope of straw, do not accept it, for its riba. Fadla radhiyallahu ta'ala anhu ibn Ubayd said that the benefit derived from any loan in one of the different aspects of riba. Again, ये हदीस basically जो ये वाली हदीस है is मौकूफ, implying that it is not necessarily कि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ कहा है. ये हो सकता है कि फजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी इंटरप्रिटेशन हो, ठीक है, जो लास्ट हमने अभी कोट की है, या उन्होंने कोई बात होली प्रॉफिट से सुनी और उसको आगे कोट कर दिया, लेकिन किसने अंदर होली प्रॉफिट का कोई जिक्र नहीं कि उन्होंने होली प्रॉफिट से सुना और उसके बारे में बताया वो, तो इसलिए इसको हम मौकूफ समझते हैं. नाउ रिबा अल फضل, जिसका अभी हमने डिस्कस किया था, जो गोल्ड वाला मैंने मैटर डिस्कस किया था आपसे, तो ये रिबा अल फضل में भी आपको इसकी जो कंडीशंस हैं होली प्रॉफिट की तरफ से लगाई हुई वो बड़ी क्लियर हो जाएंगी. द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, sell gold in exchange of equivalent gold, sell silver in exchange of equivalent silver, sell dates in exchange of equivalent dates, sell wheat in exchange of equivalent wheat, sell salt in exchange of equivalent salt, sell barley in exchange of equivalent barley. But if a person transacts in excess, it will be ushri, riba. However, sell gold for silver any way you please on the condition it is hand to hand, spot, and sell barley for dates any way you please on the condition that it is hand to hand at the spot. तो मैंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी कि अगर आप उसको रुपए में भी कन्वर्ट करके चेंज करवा रहे हैं उससे, गोल्ड के जी ये रुपए में कन्वर्ट कर दें, वो कैश ट्रांजैक्शन होना जरूरी है. वो कैश आपको हैंड ओवर करेगा, क्योंकि जब आपने उसको गोल्ड हैंड ओवर कर दिया तो साथ ही कैश भी हैंड ओवर होना चाहिए, तो वो क्लासिफाई होगी कि ये ओके ट्रांजैक्शन हुई, जो कि आम तौर पे हमारे यहाँ नहीं की जाती. गोल्ड दिया, उसके अगेंस्ट अमाउंट तक नहीं तय की जाती, उसके अगेंस्ट वो देखता है इतने तोले इतने आपको बन गए, वो आपको एक बिल बना कर दे देता है और वो एडिशनल अमाउंट आप पे करेगा. नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. अगर एक्सचेंज हुआ है, आपने गोल्ड देकर गोल्ड लिया है, तो साथ में जो पेमेंट दे रहे हैं, अगेन इस पर अब डिफरेंट ओपिनियंस भी आ जाते हैं. जैसे कि हम अभी कल ही डिस्कस करते, लेकिन जिसके ऊपर मैंने बताया कि मुझे रिजर्वेशन भी आती है कि जी इस्लामिक बैंक कहते हैं जी हम 1 साल से पहले ना प्रॉपर्टी जो है उसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कि अगर एक प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग हो गई है, रेंट वगैरह का सारा मामला हो गया है, अब जब तक उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता तब तक आप उसको ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते. अब अगर उसको बेचना है तो उसको पहले किसी और एसेट के साथ मिलाएंगे फिर बेचेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे शरिया के लेवल के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसको किसी और एसेट के साथ क्लब करें फिर दोनों को मिलाकर बेच दें. ठीक है, अब इफ यू आस्क मी, मेरे नजदीक ये अल्लाह को धोखा देने वाली बात होगी कि हम तो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर एक शरिया स्कॉलर ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया कि जी आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये वो रीजन है जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट शरिया स्कॉलर अगर इसको ओके कर दे तो मैं कहूंगा हाँ ये बात मैं भी मानने को तैयार हूँ. ठीक है, उसने अपने नॉलेज से ये कहा है. लेकिन जब वो सारे ही बैंक से रिलेटेड लोग होते हैं तो फिर मुझे भी डाउट होता है. एक आम एज अ कॉमन मैन मैं ये बात कह रहा हूँ अभी आपको, एज अ कॉमन मैन, जैसे हम आम दूसरे बंदे को धोखा देते हैं तो ये तो
دھوکہ دینے والی ایک بات ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کسی اور سے کلب کریں, اب وہ جو ویلیو میں انکریز ہوگا وہ اس ویلیو کے اندر انکریز ہوا ہو سکتا ہے جو دوسرا پروڈکٹ ہے. یس, وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسٹ کی شیپ چینج ہو گئی ہے, اب ایسٹ چینج ہو گیا تو اس کے اوپر جو چیز ایڈیشنل آئی ہے تو یہ الاؤ ہوگی. however again اس طرح کے طریقے ڈھونڈ کے اس طرف کو جانا, میں اگین وہی بتا رہا ہوں کہ جی یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب مت بھٹکو کہ ہم بالکل ایج پہ لے جائیں جہاں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ, یا ہم کہیں گے بس بالکل ایج کے پر ہے لیکن ہے ابھی اسلامک سرکل کے اندر. بیٹر ہے کہ ہم اس کے زیادہ اندر ایز کمپیئر ٹو بالکل ایج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جب ہم کبھی بھی اس طرف جا سکتے ہیں. سو سملرلی لیکن اس کے اوپر جو کنڈیشن اس گولڈ والے کیس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ چاہے اب آپ اس کے کیش اور ایڈ کر کے دے دیتے ہیں اور پھر ایکسچینج کر لیتے ہیں, اس کی پرمیشن نہیں ہے. اگر آپ گولڈ دے رہے ہیں اتنا ہی گولڈ واپس لیں گے ایگزیکٹ. اس معاملے میں آگے ابھی حدیث بھی آنے والی ہے جہاں پر یہ بھی ہے کہ جی گولڈ اور پرلز اگر اکٹھے تھے تو پرلز نکال کر گولڈ کا ویٹ الگ کیا جائے گا پھر بیچ سکتے ہیں, ادروائز نہیں. تو دو چیزیں یہاں پر کلیئر ہوگی کہ ایک, یہ جو 6 کموڈیٹیز ہیں یہ ایکول ویٹ پہ آپس میں ٹریڈ ہوں گی اگر اپنے ہی ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے تو, لیکن اگر ان کو آپس میں ٹریڈ کیا جا رہا ہے مطلب کہ گولڈ کو سلور کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ویٹ کا ڈفرنس آ سکتا ہے. لیکن اگین دوسری کنڈیشن پھر بھی سٹیبل رہے گی, ایٹ دی اسپاٹ ٹرانزیکشن پھر بھی ایٹ دی اسپاٹ ہی ہونی چاہیے. From Ubaidah ibn al-Samit رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, equal for equal, and hand to hand. If the commodities differ, then you may sell as you wish, provided that the exchange is hand to hand. Narrated by Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, and hand to hand. Whoever pays more or takes more has indulged in riba. The taker and the giver are alike in guilt. Narrated by Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu and Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, a man employed by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Khaybar brought for him Janib, date of very fine quality. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him, are all the dates of Khaybar like that? The man replied, no. I swear Allah, O Prophet of Allah, we exchange one sa, 1 unit of mayya, of this kind of dates for 2 or 3 of the other kind of dates. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, do not do so. Sell all the dates, no matter they are of fine quality or not, for dirham, and then use the dirham to buy janib. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then said that the ruling of the things that are exchanged by weight is the same as that. Narrated by Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu brought to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam some burni, good quality dates, whereupon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him where these were from. Bilal replied, I had some inferior dates which I exchanged for these, 2 sa for a sa. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, oh no, this is exactly riba, do not do so. But when you wish to buy, sell the inferior dates against something, cash, and then buy the better dates with the price you receive. Narrated again اس کیس کے اندر, یہ اگر ایک چیز اور نوٹس کریں آپ تو یہ اگر جو ہیں ڈیٹس ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی گئی, اب اس کے اندر کہ جی انہوں نے کھائیں کہ نہیں کھائیں, یہ معاملہ ہے. تو یہ وہ بیسیکلی میں اس کانٹیکس کے اندر آپ کو جسٹیفائی یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس کام کر رہے ہیں جس کی انکم ساری حرام ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کے انکم کا سورس حرام ہوگا, فور شیور آپ کو پتا ہے, لیکن آپ کا کام جو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں وہ حلال ہے. فار ایگزامپل, ایک بندہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی ساری انکم حرام ہے لیکن اس نے ایک جوس کارنر کھولا ہوا ہے اور آپ اس کے جوس کارنر کے پر سیلز مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان دس کیس کیا آپ کی انکم بھی حرام ہو جائے گی؟ نو. آپ جو کام کر رہے تھے وہ حلال تھا, آپ نے جس کام کو کر کے محنت کر کے پیسہ کیا, اب اس کا پیسہ چاہے سارا حرام ہے لیکن جب وہی پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ نے اپنی محنت سے حلال طریقے سے ارن کیا, وہ حلال ہے آپ کے لیے.
اس کے لیے اسپینڈ کرنا ابھی بھی حرام ہی ہے، لیکن آپ کو جو یہ ریسیو ہوئی آپ کی محنت کے اگینسٹ ریسیو ہوئی، اس لیے یہ آپ کے لیے حلال ہے. تو اس میں یہ چیزیں بھی نوٹس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے اوپینینز میرے پاس اس کے اوپر آتے رہتے ہیں. Narrated by Fadla ibn Ubaid al-Ansari رضی اللہ تعالیٰ عنہ. On the day of Khaybar, I bought a necklace of gold and pearls for 12 dinars. On separating the two, I found that the gold itself was equal to more than 12 dinars. So I mentioned this to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who replied, it, یہ jewelry کی بات ہو رہی ہے, must not be sold until the contents have been valued separately. کہ دونوں کی ویلیو سیپریٹلی لگا کر پھر آگے بیچا جانا چاہیے. Narrated by Abu Umama رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever makes a recommendation for his brother and accepts a gift offered by him has entered in one of the largest gates of riba. So کسی کے لیے کوئی ریکمنڈیشن, اگر یہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ریکمنڈیشن کے اوپر اپلائی ہوگا کہ آپ نے ریکمنڈیشن کر دی ہے کسی کا کام کروانے کے لیے, کسی کو جاب دلوانے کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے آپ نے کسی کو ریکمنڈیشن کر دیا یا کسی کا کوئی کام کر دیا ہے, جیسے کہ میرے آفس میں آپ نے کوئی اپنا کام لے کے میں نے کر دیا اور اس کے اگینسٹ کسی کا گفٹ ایکسپٹ کر لیا, تو یہ لارجسٹ گیٹس آف ربا میں انٹر ہونے والی بات ہے. although یہ حدیث میرے سے بہت پہلے گزری نہیں ہے, آئی تھنک میں نے پہلے کہیں پڑھی ہوگی, لیکن میں نے کبھی اس کے اوپر اتنا غور نہیں کیا ہوا. بٹ آئی ڈو فالو دس پالیسی, کیونکہ اسٹوڈنٹس اکثر کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں کبھی نہ کبھی. سو آئی ڈو لیٹ دیم نو کہ یہ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اب فار ایگزامپل اس کے اندر یہ بھی, جیسے کہ ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب, جیسے کہ جس نے تھیسس کرنا ہوتا ہے یوزلی ان کے لیے ایک سارٹ آف مینڈیٹری ان ریٹن انسیٹ سا رول ہے کہ وہ جو بھی ایکسٹرنل ڈیفینس لینے آتا ہے اس کے لیے فوڈ ارینج کرتے ہیں. تو وہ ایکسٹرنل کے لیے, سپروائزر کے لیے, جو ایگزامینیشن کمیٹی وہاں پر ہوتی ہے, جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کے لیے کھانا ارینج کرتے ہیں. تو ایکچولی یہ بھی اس میں دو جگہ سے نہ کرنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے. ایک, ان کو فورس کیا گیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی, لیٹ سپوز اگر کیش نہیں تھا اس کے لیے, کسی ایک کے پاس بھی نہیں تھا, کسی سے اس کو مانگنا پڑا, یا ویسے ہی وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا, اس کے دل میں نہیں تھا, تو یہ حرام ہو گیا اس سے, ہماری وجہ سے کہ ہم نے اس سے لیا. دوسرے لیول کے اوپر اس سے لینا ہمارا بنتا ہی تھا, کیونکہ ہم اس کا بھی کام کر رہے تھے. اکثر ہمارے ایکسٹرنل اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں جو پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ نے تو نہیں ارینج کیا ہوا, وہاں پر عام طور پر ان سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم نے ارینج کیا تھا, اسٹوڈنٹ نے تو نہیں کیا ہوا. لیکن دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر, دیٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. بٹ یہ کیونکہ اگین یہ یہاں پر بات آئی ہے تو میں نے آپ سب سے شیئر کر دی ہے کہ یہ آپ سب کے ساتھ ابھی جب اگر آپ تھیسس کرو گے تو آئے گا, تو اس کے اوپر بیٹر ہے کہ یہ ارینج اس طرح سے نہ کیا جائے. ڈپارٹمنٹ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے لیول کے اوپر کر لے, ٹھیک ہے. جیسے کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی مجھ سے لے لیا کرو پیمنٹ ان کو دینے کے لیے, اگر آپ نے لنچ ان کو دینا بھی ہے. لیکن اگین میرے ساتھ اسٹوڈنٹس کی پھر اس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے, سر ہم نے دینا ہے, ہم نہیں لے رہے. سو میں اوائڈ ہی کرتا ہوں, میں یوزلی پریفر کرتا ہوں کہ وائوا آن لائن ہی ہو جائے, کیونکہ یہاں ہوگا تو اسٹوڈنٹ سر میں کیسے لوں آگے سے, پھر میں نے کہنا کہ تم لو ایک پورا, اور باقی سارے تیار ویٹ میں ہوں گے کہ کہیں لنچ آ رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. سو کسی طرح کا بھی گفٹ لینا, کسی کا بھی کوئی کام کرتے ہوئے, کوئی اس کو ریکمنڈیشن کرتے ہوئے, ناٹ الاؤڈ. Narrated by Ans ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, deceiving a مسترسل, اگین میری عربک بہت اچھی نہیں ہے تو پلیز اگنور دیٹ. یہ وہ بندہ ہے جو نیو ہے مارکیٹ میں, جو نیا کبھی مارکیٹ میں آتا ہے نا, از ربا. جیسے کہ ایک نیا بندہ مارکیٹ میں ہے, اس کو اس مارکیٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ نے دیکھا یہ نیا بندہ اس کو کچھ نہیں پتا نا, سر یہ بیسٹ پروڈکٹ ہے, یہ دیکھیں جی اس پرائس کے اندر یہ پروڈکٹ آپ کو کوئی نہیں دے گا پوری مارکیٹ میں, چاہے مارکیٹ سے ڈبل ریٹ پہ دے, آپ جا کے چیک کر لیں, یہ ساتھ والا آپ کو دے گا اس سے آدھی پرائس میں بھی دے گا. یہ دیکھیں یہ میرے پاس بھی پڑا, یہ والا سیم یہی چیز آپ کے سامنے یہاں رکھ دی, یہ میرے پاس پڑی, دیکھیں اتنی لو کوالٹی کے 2 دن نہیں چلنا اس کی تو میں گارنٹی دے رہا ہوں, یہ آپ کو اس پرائس میں کوئی نہیں ملے گا, یہ لے جائیں مجھ سے. آپ نے اس کو لوٹ لیا, آپ نے اس کو دھوکہ دے دیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ربا میں کلاسیفائی ہوگا. تو مارکیٹ میں کوئی نیا بندہ آیا, اس کو دھوکہ دے کر آپ نے کوئی چیز بیچ دی, غلط چیز بیچ دی, اس کی ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ بیچ دی, یا اس کو دھوکہ دیا, اس کو غلط انفارمیشن دی, اس کو صحیح سے نہیں بتایا کہ اس کے لیے بہتر کیا تھا,
یہ بھی ربا میں کلاسیفائی ہوگا. اس کے اوپر جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر جو نیوز اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کی اگر فولنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, یا عام طور پہ اپنے موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹ آیا, اس نے اگر وہ واش روم کا پوچھ رہا ہے اس کو ہیڈ ماسٹر کے آفس کا بتا دیا, یا ہیڈ ماسٹر کا پوچھ رہا ہے اس کو کسی اور کے آفس میں بھیج دیا. تو اس کے اوپر یہ اب میرے کمنٹس نہیں ہے, یہ لاسٹ آئی تھنک 2 ہفتے پہلے جب یہ ایڈمیشنز آپ کے فائنل ہو رہے تھے, تو یہ جو ہمارے مفتی, جو ہمارے مولوی صاحب ہیں مسجد والے امام, تو جمعے کے خطبے میں اپنے بتا رہے تھے کہ جی یہ جو بندہ اس طرح سے کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا غلط راستہ بتاتا ہے, راستہ پوچھنے والے کو غلط راستہ بتا دیا ہے, اب اس میں ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے لیکن ہم بلا وجہ اپنا گناہ اکٹھا کر رہے ہیں, اللہ اس بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے. اب اس کا مطلب اس کا کہ اللہ لعنت کرے, یا اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحم کی طرف نہیں دیکھے گا, اور رحم کی امید اس کو نہیں رکھنی چاہیے اللہ سے, کسی بھی طرح کے رحم. تو ہم بلا وجہ اپنا گناہ بڑھاتے رہتے ہیں. نریٹڈ بائی عبداللہ ابن ابی اوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a najish, one who serves as an agent to bid up the price in an auction, is a taker of riba and is treacherous. اب یہ نجش کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو آکشن میں ہے, لیکن اس کا پرپز کیا ہے؟ یہ وہاں بیٹھا آکشن میں بڈ کیوں کر رہا ہے؟ وہ بڈ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو دوسرا بندہ ہے نا اس نے خریدنی ہے یہ چیز, اس کو چاہیے, یا مجھے پتا ہے وہ خریدے گا تو صحیح, اس کو خریدنی تو پڑے گی, میں کم از کم پرائس بڑھا دوں اس کے لیے. یہ کمپٹیشن میں بھی اکثر لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ اچھا جی چلو یہ اس نے تو خریدنا ہی ہے نا, اس کا دل آیا اس کے اوپر شاید یہ لے لے, مہنگا کرو ذرا, سستا کیوں بکنا, تو میرا کمپیٹیٹر ہے نا, اس کو فائدہ کیوں نہ دوں, اس کو مہنگا بکواؤں گا. تو آپ پرائس لگاتے ہیں الٹا جان بوجھ کر, حالانکہ آپ نے نہیں خریدنی چیز, آپ پرائس اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس کو مہنگی پڑے. اس کو بھی ربا کہا گیا ہے اور ٹریچرس کہا گیا اس بندے کو. یا یہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گا کہ کسی اور کا نقصان کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بلا وجہ. تو یہی بات ہم اگر پچھلے سیشنز آپ ہمارے سارے دیکھیں گے, اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اسلامک سسٹم, اس کے اندر ہم کیونکہ ریسورسز ہر چیز اللہ کی ہے, ہم کہتے ہیں سب کے اوپر مل کے تو اس کے اکارڈنگ ہی ہمیں استعمال کرنا ہے. تو جیسے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, پروڈکشن کے اندر جی اب کنونشنل اکنامکس یہ کہتی ہے کہ جی جو لوگ انوالوڈ ہیں پروڈکشن پروسیس میں ان کا رائٹ ہے, مطلب جو ورکر ہے اس کو ویجز ملنی چاہیے, جو انٹرپرینور ہے اس کو پروفٹ ملنا چاہیے, لینڈ کے اگینسٹ رینٹ دینا چاہیے. چوتھا فیکٹر آف پروڈکشن ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے کیپٹل, وہ بیسیکلی انٹرپرینور کا پارٹ ہے, کیونکہ ہم انٹرسٹ کے اوپر کام کر نہیں رہے. اگر اسلامک پرسپیکٹو کو ڈسکس کریں تو یا تو انٹرسٹ فری لون ہوگا, وہ عام طور پر بزنس میں گھٹی یوز ہوگا, تو یوزلی پروفٹ بیسس پارٹنرشپ کی پرمیشن دی گئی ہے, تو وہ انٹرپرینور کا ہی کیپٹل ہوگا, اس کے اوپر اس کو پروفٹ مل جائے گا. تو وہاں پر بھی یہ کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے ان سب کا رائٹ ہے, لیکن یہ جو بزنس کما رہا ہے اس کے اندر ان لوگوں کا بھی رائٹ ہے جو اس پروڈکشن پروسیس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے. ہم پچھلے سیشنز میں ریگولرلی ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ لیٹ سپوز اس کے علاوہ کوئی صدقات آپ دے سکتے ہیں, خیرات دے سکتے ہیں, کسی طرح کی ڈونیشن ہو سکتی ہے, یہ بیسیکلی نوافل کے طور پہ جیسے کہ ویسے صدقات دے دیتے ہیں, یا جو ہے یہ بیسیکلی صدقات فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں آپ کو چیز, ٹھیک ہے. سملرلی زکوٰۃ دینا آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ اینولی زکوٰۃ ضرور دینی ہوگی. سملرلی اینولی قربانی ضرور کرنی ہے, اڑائی جسے کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اینول صدقۃ الفطر دینا ہے آپ نے. اب یہ وہ ری ڈسٹریبیوشن ہے اسلامک ویلتھ سسٹم کے اندر جو کہ کمپلسری ہے, یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے جو 1400 سال پہلے ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں, جو آج بھی ہماری کمپنیز کرتے ہوئے ڈرتی ہیں, آج بھی امپلیمنٹ نہیں کرتی. یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اگین اس کے اگینسٹ ریزن بڑے دیے گئے کہ جی آپ نے فرینچ ریولیوشن بھی تو کر کے دیکھ لیا نا, کیا ملا؟ سسٹمز آر دی سیم. غریب اتنا غریب تھا, اس کو کہہ دیں آگے سے فرینچ جو کنگز ہیں کوئنز ہیں کہ جی آپ کیک ہیں, اگر آپ کو بریڈ نہیں ملتی تو انہوں نے سارے اٹھائے گلٹن کے نیچے, ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اینڈ آف دی ڈے سسٹم ٹھیک نہیں ہوا آج تک ان کا, آج پھر وہ وہی واپس پہنچ گئے اسی سچویشن کے اندر. تو یہ ایک اللہ کا دیا ہوا سسٹم ہے جس کے اندر ویلتھ کی ریڈسٹریبیوشن اتنی زبردست ہے کہ یہ سسٹم اسٹیبلش کر کے دکھایا گیا ہولی پروفٹ کے بعد. یہ ٹائم بھی آیا ہے اسلامک سوسائٹی کے اوپر کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے, ان کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اتنا اچھا سسٹم ہے بیکاز اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر money should flow in the economy like blood in the human body, کہ وہ فلو ہوتا رہے کانسٹنٹلی, جہاں رک گیا وہ پارٹ ڈیمیج ہو جائے گا.
सेम गोज द इकोनॉमी के किसी के पास एक्यूमुलेट नहीं हो जाए. अगर कोई अमीर भी है उसके पास राइट है कि वो जितनी मेहनत करे अपने पैसे कमाए, लेकिन हलाल सोर्सेज से कमाएगा और उसमें से डोनेशन देगा. ज़कात तो उसने देनी देनी है फॉर एनीथिंग, के ज़कात देनी पड़ेगी, सदकातुल फितर देना पड़ेगा, उठाई कुर्बानी करनी पड़ेगी. ये चीजें कंपलसरी है. इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना. सिर्फ एम्प्लॉय को वेज नहीं देनी, टाइम पर देनी है. जैसे हमारे यहाँ जी के टाइम पर तो देनी नहीं ना, जो मर्जी हो जाए. फिर जितना हो सके उसको लूट लेना कि जी इसको कम से कम देते हैं. वो देखो वो बंदा मुझे कह रहा है वो इससे तुमसे आधे में काम कर देगा. इस्लामिक सिस्टम उससे डिफरेंट है कि कम अज कम उसको उतना तो पे करें जिससे उसका गुजारा चल सकता हो. कि अगर वो सिर्फ आपके पास ही काम करे उसको मिनिमम जरूर पे करें. जैसे अगर चाहे हमारे यहाँ लीगल सिस्टम में हम नहीं पे करते मिनिमम, यहाँ मिनिमम से कम के ऊपर भी काम करने वाले आपको मिल जाएंगे बड़े इजीली. जबकि होना तो ये जब देखिए यार अगर मिनिमम पे भी किसी का घर नहीं चला तो मैं इसको मिनिमम भी क्यों पे, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा पे करनी चाहिए. ये आपकी तरफ से आप किसी के ऊपर एहसान ही करें ना. अल एहसान के इसको अल अदल वल एहसान, ये अल्लाह की तरफ से कि ये दो चीजें आपने करनी ही करनी है. कि अदल जहां हो सके अदल के साथ फैसला करें, क्योंकि उसकी सैलरी देते हुए आप अदल कर रहे हैं. कि अगर उसको सैलरी आप कम दे रहे हैं तो आप अदल नहीं कर रहे. आपको पता है इसका गुजारा नहीं चलेगा इसके ऊपर, ठीक है. अगर आप उसके ऊपर एहसान कर देते हैं, वो भी अल्लाह कहती है इसका बदला मैं नहीं देना और कोई नहीं दे सकता दुनिया में, तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं दे सकता. और तुम मेरे साथ ट्रेड करके देखो, तुम्हें किसी की जरूरत है तुम मेरे साथ ट्रेड करो, मैं तुम्हें वहां से रिस्क दूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते. सो वो जो अगेन इसी के अंदर की जो उसको वेजेस कम से कम इतनी दें कि उसका गुजारा चले. कोई उसको कभी जरूरत पड़ गई है, अगर उधार की जरूरत पड़ गई है किसी और चीज की, हेल्थ की, अगेन हमारे यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी, ये मैं आज आर्टिकल पढ़ा था. ये वो दौर है जो कॉर्पोरेशंस का दौर है. आज हम देखते इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. जेफ बेजोस भी स्पेस में जा रहा है. आज उसके तमाम अमेज़न के सेंटर्स के बाहर, अभी हम तो हैं ही वो ना कि बस कुछ नहीं करते. दुनिया में उनके तमाम सेंटर्स के बाहर जहां पढ़े लिखे कोई लोग हैं वो तमाम सेंटर्स के बाहर खड़े हैं आज, क्योंकि उनकी ब्लैक फ्राइडे की सबसे हाई सेल हो रही होती है, डिलीवरीज करनी होती है उन्होंने. वो दरवाजों के बाहर खड़े कि हम नहीं सामान नहीं डिलीवर होने देंगे, क्योंकि ये अपनी लेबर को अच्छा ट्रीट नहीं करते. वो पूछ रहे जी ये जेफ बेजोस किसके पैसों के साथ गया था जिस स्पेस के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए ना उसने जाने के लिए. ये पैसे किसके थे? कंज्यूमर के थे. एम्प्लॉयज पे स्पेंड करने को नहीं तैयार. एम्प्लॉय रिडिकुलस वेजेस पे काम करते हैं, ये फैक्ट है अमेज़न के बारे में. रिडिकुलस वेजेस पे काम करते हैं, रिडिकुलस आवर्स काम करते हैं. और बैठने की कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही होती है कि बैठ जाए 2 मिनट किसी से फोन पे बात कर ले. काम करते जा रहे, इतना ज्यादा काम होता है, करते जा रहा है, चलते जा रहे, करते जा रहा है. 80% जो वहां पर है ना इंसिडेंट्स का रेट ज्यादा है जो बेसिकली एक्सीडेंट्स होते हैं. बाकी इंडस्ट्री से 80 टाइम्स ज्यादा है वहां पर, कि वहां एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं अमेज़न के वेयर हाउसेस के अंदर. और उनको यूनियन बनाने का राइट नहीं है. जैसे ही वो हायर करते हैं वो एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम यूनियन नहीं बना सकते. और क्योंकि यूनियन नहीं बना सकते इसलिए वो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते. ये वहां के लॉज हैं कि आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, जबकि यूनियन नहीं है तो आप स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं. तो वो एम्प्लॉयज अंदर काम कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे बाहर और लोग आकर स्ट्राइक कर रहे हैं. ये हमारी आज की कॉर्पोरेशंस का हाल है कि बिलियंस ऑफ डॉलर. ये अभी एक मैंने पोस्ट उसके ऊपर पढ़ी थी, इफ आई हैव इट तो मैं आपको दिखा भी दूं. बड़ी ही इंटरेस्टिंग वो जो थी ना कमेंट्स थे उसके ऊपर. I can find it. This was it. Yeah. Amazon could give each of its worker a COVID-19 bonus of $690,000 and still be as rich as it was at the start of the pandemic. ये पेंडेमिक के दौरान जो उसकी सेल्स में इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज हुआ, इसकी बात हो रही है. एक एक वर्कर को, हजारों वर्कर्स हैं, $690,000. ये बहुत बड़ी अमाउंट है. $1,000 अच्छी सैलरी समझी जाती है. ये समझ ले कई सालों की लाइफ टाइम की इनकम के बराबर अमाउंट है, एक एक एम्प्लॉय को दे सकता है. लेकिन आज मजबूरी है कि 20 मुल्कों के अंदर उसके हेडक्वार्टर के बाहर लोग खड़े हैं कि जी इनको कुछ इंसानों वाले राइट्स तो दे दो. तो यूनियन बनाने का राइट को कम से कम रीजनेबल सैलरी, रीजनेबल वर्किंग आवर, उनको कैमरे लगे हुए हर वक्त मॉनिटर हो रहे हैं कि तुम 2 मिनट रुके क्यों थे भाई, काम करते रहो. एक्सीडेंट्स का रेशियो सबसे ज्यादा है. इस्लाम में इसकी इजाजत कहीं नहीं है. ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है आज का हमारा.
کہیں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایسا آپ کر سکیں. یہاں تک کہ آپ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھیں تو اس دور میں سلیوز تھے, امپلائز نہیں تھے. امپلائی آپ کو 5-7 گھنٹے کے لیے ملازم ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا دل چاہے آپ کی کال بھی نہ اٹھائے. حالانکہ عام طور پہ ہمارے یہاں مجبوراً باس کی اٹھانی پڑتی ہے, ورنہ اس کا دل چاہے تو آپ کی کال بھی نہ اٹھائے, اس کے لیے کام کرنا ضروری نہیں ہے. سلیو آپ رات کے 12 بجے اٹھا دیں, جی جا کے یہ کام کرو, سارا دن اس سے کام کروائیں, سونے بھی نہ دیں, اس کی مجبوری تھی وہ آپ کرنے کے لیے کام کرتا تھا. سلیو واز اے ڈفرنٹ تھنگ. اس دور میں ہولی پروفٹ نے اپنے سلیو کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ اس کا ایگزامپل دیکھ لیں کہ 2 سوٹ ہیں, اچھے والا سلیو کو دے دیا اور خود ہلکے والا پہن لیا. یہ ہمارے ریلیجن کی ٹیچنگ ہے. آپ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھ لیں, کبھی 2 میل جمع نہیں کیے. اگر دودھ پی لے تو بس دیٹس اٹ, کھانا نہیں کھا رہے. اس کے بعد اکثر یہ بھی ہے گھر پہ کچھ نہیں ہے, کوئی ایک آدھی کھجور ہے, کوئی آ گیا لینے, اس کو دے دیا, خود گھر کے اوپر بھوکے ہیں. کتنے ڈریسز تھے ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ہم اپنی وارڈروب کھول کے دیکھ لیں. پروفٹ سے ویسے ہمیں محبت ہے, ہمیں کوئی کارٹون بنا دے تو ہم سارے باہر جا کے سینما کو آگ لگا رہے ہیں, اے ٹی ایم توڑ رہے ہیں, تباہی مچائی کھڑے ہیں. ذرا لائف تو وہ اڈاپٹ کر کے دیکھیں. ہم اس طرف جانے کو ہی نہیں تیار. ٹھیک ہے, ایوری بڈی لوز دی پروفٹ, لیکن آپ وہ دیکھیں وہ کتنی سمپل لائف کے اندر تھے. کیا ہمارے جیسے گھر تھے, ہمارا جیسا فوڈ تھا, یہ لگژریز تھیں, مشکل سے کوئی 2 ڈریس. آج ہماری وارڈروبز آپ دیکھ لیں, یہ ہے ہماری آج آئی ایم ایف سے قرضے لینے کی وجہ. اور وہ مشکل سے 2 ڈریس کیا برانڈڈ تھے, ارمانی کے تھے, جو آج ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ برانڈڈ ہی باہر سے منگوا کے پہنیں گے نا, یہاں بنا ہوا تو ہم لے نہیں سکتے. تو پروفٹ کی لائف اگر ہم دیکھیں تو اس سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے. یہ ایک بڑی پاپولر سیئنگ ہے, آئی ڈونٹ نو نیپولین کی سیئنگ ہے, کہ دنیا میں جو سب سے کم کھاتا ہے وہ بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. سب سے کم مطلب بہت سارے لوگ آپ کو بہت منیمل سی ڈائٹ, جسٹ ا سیلڈ, وہ بھی بہت لائٹ سا, بہت منیمل سی ڈائٹ. وہ کہتے ہیں وہ بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے. آپ ہولی پروفٹ کی لائف سے دیکھیں, ایگزامپل دیکھیں کہ کتنی سمپل لائف گزاری ہے انہوں نے. وی ڈو ناٹ فالو اٹ انفارچونیٹلی. اور اگین یہاں سے آپ ایگزامپل دیکھیں, امپلائی اور امپلائر کا ریلیشن شپ کتنا اچھا رہا ہوگا جب آپ نے اپنا پہننے والا سوٹ اس کو دے دیا ہے. جب آپ کی لائف سے ایگزامپل ملتی ہے کہ جب اس کی اونٹ پہ بیٹھنے کی باری ہے کہ چاہے شہر میں انٹرول نہیں تو اونٹ پہ میں لے کے چلوں گا ساتھ. یہ وہ ریزن ہے کہ ہمارے جو آج کے لیڈرز ہیں, ان لیڈر تو دور کی بات ہے, ان میں سے کوئی چھوٹا موٹا بھی ہوتا ہے وہ بھی سیکورٹی لیے بغیر نہیں باہر نکلتا. آپ دیکھیں عمر فاروق ہے, وہ پوچھتا ہوا ہے جی وہ کہاں ہے تمہارا خلیفہ, وہ اس کا محل کہاں ہے ذرا بتاؤ. جی محل میں تو نہیں ہو, مسجد میں ہوگا, محل تو کوئی نہیں ہے اس کا. مسجد کی جی مسجد میں نہیں ہے, یہ بھی نکلے یہیں پر ہی کہیں پر ہوں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں ایک درخت کے نیچے ایسے کو پتھر کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر سر رکھ کے سو رہے ہیں. وہ خلیفہ عمر کہاں ہے, میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں جی میں ہی ہوں, بتاؤ. وداؤٹ اینی سیکورٹی اور اینی تھنگ, کیونکہ سوشل جسٹس تھا. دیٹس ا فیکٹ. تو اگر ہمیں بزنس کرنا ہے تو اس کے اندر سوشل جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے, ان لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں بزنس کے ساتھ, ان کے لیے بھی ویلتھ بزنس پرووائڈ کرے گا, ان کو بھی ویلتھ ریڈسٹریبیوٹ کرے گا. وہ بزنس کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے, سوسائٹی کا خیال رکھا جائے, امپلائیز کے بچے پڑھ سکیں اسکولوں کے اندر, کہیں پر کسی کو کوئی ضرورت ہے وہ دی جا سکے, اور امپلائیز کا اچھا خیال رکھا جائے, ان کی ہیلتھ کا خیال رکھا جائے. اگر پتا ہے کہ جی اس مشین سے امپلائی کو ہیزرڈ ہو سکتا ہے, تو جیسے ہمارے یہاں آج ہوتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں لگے رہنے دو. انٹرنیشنلی مجال ہے کسی کی کہ وہاں پر آپ کسی سے کام کروا سکیں جہاں پر ہیزرڈ ہے. حالانکہ ابھی امیزون کے ویئر ہاؤس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے, وہاں ہیزرڈ میں لوگ کام کریں, کیونکہ گورنمنٹس کو اتنی بڑی کمپنیز کے ساتھ پنگا لینے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی اگر ہمارے پاس سے چلی گئی, یہ ٹیکس ریونیو چلا جائے گا ہمارے پاس سے. اتنے بڑے لیول کی کمپنی سے وہ بھی پنگا لیتے, چھوٹی چھوٹے کے اندر ہوگا کہ جی یہ پہلے شیلڈ آئے گی, امپلائی پیچھے جائے گا, پھر آگے مشین کٹنا شروع کرے گی کسی چیز کو. لیکن اب ہمارے ہاں وہی مشین ہوگی, کٹنگ چل رہی ہوگی, بندے کا ہاتھ اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہوگا. وی ڈونٹ کیئر. تو اسلامک پرسپیکٹو یہ کہ یہاں اس کے لیے اگر پروٹیکشن کی ضرورت ہے جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے, تو اس کو آپ کو پروٹیکشن پہلے پرووائڈ کرنی چاہے آپ کی پروڈکشن کم, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب وہ ایک چیز لوڈ کر رہا ہے, پھر وہ کلوز ہو رہا ہے, بٹن دبا رہا ہے, کلوز ہوگا, پھر وہ اندر کٹنگ سٹارٹ ہوگی, پھر دوبارہ بٹن دبائے گا, اوپن ہوگا, وہ پارٹ نکالے گا. دس از گونا ٹیک ٹائم. تو دن میں اگر اس نے 100 یونٹ بناتے تو شاید 50 بھی نہ بنا سکے, لیکن ہم نہیں 100 بنوانے ہیں ہم نے اس سے. So that's a fact. Okay, so
डू यू वांट टू कंटिन्यू? बहुत देर से मेरी बात सुन रहे हैं ना, बोर हो रहे होंगे अभी। आई नो, लेकिन व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? मैं बड़ा क्लियर बता चुका हूँ कि 40 मिनट से ज्यादा किसी का कोई अटेंशन स्पैन होता नहीं है, तो 3 घंटे का लेक्चर मेक्स नो सेंस। वो मेरी बात इस वक्त अब स्टूडेंट सुन तो रहा होगा, लेकिन वो बस यार कब खत्म होगा, किधर है टाइम, हम जाएं जरा। या